अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परदेसी कहानियों के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको आज जिस मेहमान से हम मिलाने जा रहे हैं, वो बड़े ख़ास मेहमान हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि परदेसी कहानियों में हम कहानियाँ लेके आते हैं, उन लोगों की, वो फर्स्ट जनरेशन की, जो डेनमार्क में आए और डेनमार्क में आके उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत खिदमत की और इसके अलावा उन्होंने डेनमार्क की भी बहुत खिदमत की। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो मेरी इस प्रोग्राम की भी एक ज़ीनत बनेगी और जो आने वाली किताब है, जो आपके हाथों में अनकरीब होगी, उसमें भी उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। क्योंकि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबानी नहीं है, बल्कि उनका काम जो है वो ग्राउंड पे आपको नज़र आता है। अमली सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया। डेनमार्क के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट तक भी रसाई की और रीजन कौंसल, जिसको आप पाकिस्तान में प्रोविंशियल असेंबली कह सकते हैं, उसके 3 दफ़ा लगातार वो जो हैं वो मेंबर इलेक्ट हुए और 2 दफ़ा वो पार्लियामेंट के अंदर एज़ अ सब्स्टिट्यूट मेंबर इलेक्ट हुए। तो एक लंबी उनके काम की हिस्ट्री है, बड़ा खूबसूरत अंदाज़े बयान है उनका। बोलते हैं, दिल करता है उनकी बातें सुनते जाएँ। एक हसीन इम्तिज़ाज है उनकी शख्सियत में, उर्दू का भी और डेनिश का भी और इंग्लिश का भी। और मैं जो डेनमार्क में रहने वाले हैं, वो समझ चुके होंगे मेरी मुराद किनसे है। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने शो में अब्बास रिज़वी साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुशामदीद। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ साहब, मिज़ाज कैसे हैं? आपने अल्लाह का करम है, आपने जो मेरे बारे में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो व्यूअर्स को एक मेरा इमेज बनाया, मैं उसके मुताबिक पूरा उतर सकूँगा। बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज की जो है जो सेशन है परदेसी कहानियों का, इसके मेहमान आप हैं और आज की सारी ट्रांसमिशन आपकी ज़िंदगी के गिर्द घूमेगी। हम शुरू से लेके और आखिर तक आपको जाँचेंगे, आपकी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं को। जो हिडन चीज़ें हैं, जो हमारे नाज़रीन को या बाद में हमारे क़ारीन को नहीं पता, आज हम वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा हल्का-फुल्का लाइटर मोड पे होगा, तो इसको सीरियस नहीं लेना, बहुत ही जो है वो एक इनफॉर्मल सा अंदाज़ होगा हमारा। तो इससे पहले कि हम चलें, हमारे साथ शफ़ीक साहब हैं, वो जो है अस्सलाम वालेकुम आपको कह रहे हैं, हाजी शफ़ीक वालेकुम साहब। अस्सलाम, मेरा भी अ, सलाम कहिएगा। सो इंशाल्लाह जी, शफ़ीक साहब, आपको इस्लाम का जवाब मिल चुका है। हम आगे चलते हैं। पहला सवाल उसी तरह से ज़िंदगी का, क्योंकि आगाज़, कहानी का आगाज़ इंसान की पैदाइश के साथ ही हो जाता है। तो यहीं से हमारी कहानी का भी आगाज़ होता है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ से हुई? जी, वो सबसे पहले तो मैं कहते हैं कि लाई हयात आए तो आगर यहाँ पर जब फ़ज़ा आएगी तो चले जाएंगे। आपने बजा कहा कि इस इंसान की कहानी का आगाज़ उसी लम्हे से होता है जब वो इस दुनिया में आता है। तो मेरी भी कहानी शुरू हुई कोयटा में और अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुमलिकत में। मैंने हुँ, हुँ। इनकार कर दिया था आलम अरवाह में से कि मुझे आप उस वक्त तक पाकिस्तान या उस वक्त तक मुझे दुनिया में ना भेजिए जब तक कि मेरा मुल्क आज़ाद ना हो जाए। हाँ, तो अल्लाह ने मेरी ये दुआ जो है, हो सकता है आलम अरवाह में मेरी ये दुआ मंजूर की हो। तो मैं पाकिस्तान बनने के बाद जो है सन 48 में मैं पैदा हुआ और कोयटा में मेरी पैदाइश हुई। कुछ अपने वालिदैन के बारे में बताएँगे? जी ज़रूर, मेरे वालिदैन का एक बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज था। वो ये था कि मेरी वालदा माजिदा जो थी वो लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी और उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी। मेरे अच्छा। वालिद जो थे, हाँ जी, मेरे वालिद थे बुज़ुर्गवार और मेरे दादा जान जो थे, ये कुछ जनरेशन्स बैक जो है ये मशहद से आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर, मतलब उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में आकर इन्होंने अपना कारोबार किया था। और उसके बाद फिर मेरे जो दादा जो थे उनको मेरा ख़्याल है कमीशन मिल गई इसमें फ़ौज में। तो वो फ़ौज में मेरा ख़्याल है एनसीओ थे, जिसको नॉन कमीशन ऑफिसर कहते हैं। उसमें उन्होंने जंग अव्वल में भी हिस्सा लिया जो जंग अज़ीम थी वर्ल्ड वॉर वन। और उसके बाद जो है ना, मतलब उनका कारोबार जो था, उन्होंने फिर बाद में कुछ थोड़ा बहुत कारोबार भी किया और कुछ जायदाद भी ख़रीदी। तो मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र बयान करना चाहूँगा कि बैक वक्त जो था हमारा ख़ानदान कोयटा, अमृतसर, कश्मीर और नैनीताल में था। वो इस तरीके से
کہ اگر ان کا کاروبار دیکھا جائے تو وہ تو مطلب ظاہر ہے کہ امرتسر میں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئٹہ میں ان کی جائیداد تھی، یہ پری پارٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ کشمیر میں ان کی ہاؤس بوٹ ہوا کرتی تھی جہاں وہ جا کر گرمیاں گزارتے تھے، اور نینی تال وغیرہ کے علاقوں میں انہوں نے سیر تفریح کے لیے رکھا ہوا تھا، وہاں پر بھی ان کی کوئی وہاں پر جائیداد وغیرہ تھی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی والدہ سے سنی ہے، میرے والد کبھی کبھار بتا دیا کرتے تھے۔ تو جب ہم کوئٹہ آئے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہماری جائیداد پر کوئٹہ میں بھی لوگ قابض تھے، کیونکہ جو ہمارے مکان یا ہماری دکانیں جو تھیں وہ کرائے پر اٹھی ہوئی تھیں، اور جو پاکستان میں کوئٹہ میں جو ہمارے پٹھان بھائی تھے، چونکہ وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی تو وہ سمجھے کہ ہندوؤں کی جائیداد ہے، تو انہوں نے ہندو جیسے گئے تو انہوں نے اس جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو میری پیدائش بھی مطلب بڑے نامساعد حالات میں ہوئی، بہرحال ہمارے پاس رہنے کی جگہ تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری جائیداد جو تھی ہمیں واپس ملی، تو کوئٹہ سے ہی اچھا میرے بچپن کا آغاز ہوا۔ جی لیکن آپ کی والدہ کا تعلق لاہور سے تھا، پنجاب جی سے تھا۔ میرا جتنا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑی خوبصورت اردو بولتے ہیں اور فارسی بھی انتہا کے خوبصورت بولتے ہیں، لیکن پنجابی میں نے آپ کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک ماں بولی ہے، مادری زبان ہے، تو یہ پنجابی میں پھر صلاحیت کیوں نہیں کی آپ کے گھر میں اور آپ کے میں نے جو ہے؟ جہاں تک اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں ہوں کہ اگر آپ مجھے پنجابی بولتے ہوئے سن لیں کبھی تو آپ یہ ہوں محسوس بھی نہیں کریں گے کہ پنجابی میری مادری زبان نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں نے چونکہ یہاں پر ٹیچنگ وغیرہ کا میں نے جو ہے کام کیا ہے، اور یہاں میں ہوں کافی عرصہ پڑھتا ہوں، یونیورسٹیز وغیرہ میں ریسرچ بھی تھوڑی بہت کی ہے، تو جو مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ کچھ لوگ اگر وہ بائی لنگول ہوں تو ان کی دو مدر ٹنگز ہوتی ہیں، ہوں ایک والد کی طرف سے ہوتی ہے، ایک والدہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میری والدہ چونکہ مطلب سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کوئٹہ آ گئی تھی، تو زیادہ تر میرا جو ہے ننہال کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہا، ہوں میرا ہوں زیادہ تک تعلق جو ہے وہ اپنی ددیال کے ساتھ رہا ہے۔ اور میری ہوں دادی جو تھی، خدا ان کی مغفرت کرے، وہ مجھے لوریاں جو دیتی تھی تو وہ بھی ان کی لوریاں بھی فارسی میں ہوا فارسی کرتی میں تھی۔ ہوتا کرتی جی تھی۔ تو فارسی کا فائدہ اس وجہ ہوا سے آپ کو؟ اردو کی جو ہے اتنی خوبصورت جو اردو بولتے ہیں، فارسی اس میں جو ہے آمیزش فارسی کا مجھے شامل ہے۔ فارسی کا مجھے فائدہ ہوا کہ بہت سارے الفاظ، آپ کو پتہ ہے کہ اردو بہت زبانوں کا مرکب ہے، اس ہوں میں بہت سارے فارسی کے الفاظ ہیں، تو جب وہ فارسی کے الفاظ اپنی اردو زبان میں شامل کیے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب نہ صرف مروج ہوئے بلکہ مستعمل بھی ہوئے، لوگوں نے استعمال کرنا بھی شروع کیا، تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ میری گفتگو جو تھی وہ مطلب کافی حد تک جو ہے سمجھیں کہ اس میں چاشنی تھی، اس لحاظ سے کہ فارسی کا بھی امتزاج تھا۔ اور اگر آپ مجھے کبھی، جیسے میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا، کہ کبھی مجھے آپ پنجابی بولتے سن لیں تو آپ یقین آپ کو گمان تک نہیں ہوگا کہ پنجابی ہوں کے علاوہ میری کوئی اور زبان بھی ہو سکتی ہے۔ میں زبردست، ہم پنجابی سنیں بہت گے ضرور۔ لمحی سے بولتا ہوں، ہاں جی۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک دفعہ جب ظفر امان صاحب کی کتاب کی رونمائی ہوئی تھی تو وہاں میں نے پنجابی میں کچھ بات بھی کی تھی، جس پر لوگوں نے بہت اظہار تعجب کیا، کیونکہ وہ سمجھتے رہے کہ مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی صحیح میری مادری زبان ہے۔ صحیح۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ جی پروگرام کا وقت آپ کو پتہ ہے محدود ہوتا ہے، تو ہم نے ساری جی چیزوں کو کور کرنا ہے۔ یہاں پہ بالکل، آپ کے چاہنے والوں کا تانتا بانتا بنتا جا رہا ہے، اور ماشاء آپ کو اللہ، جو ہے سلام بھی آ رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے حاجی شفیق صاحب نے، ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے فاروق بیگ بھائی صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کے الفاظ آپ کے لیے، اور آپ کے ایک قدردان ہیں تجمل رشید صاحب، وہ لکھتے ہیں ماشاء نائس اللہ۔ پرسنالٹی۔ آگے بڑھتے ہیں تو ان سب کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیجئے گا۔ جی، آپ جی کی طرف سے شکریہ جناب ادا ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اسکرین کے جو ہے وہ دائیں طرف، ہاں اس طرف آ جائیں، ایسے یس بہتر بالکل ہاں جی جی بہتر ہے۔ اور ابھی آگے کوشچن سے پہلے میں بتاؤں کہ نواز سندھو صاحب نے بھی آپ کے لیے تعریفی کلمات جو ہیں وہ کہے ہیں، اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی اچھا ذرا مجھے یہ نوازی بتائیے گا، جی۔ آگے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ ظفر عواد صاحب جوڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں ظفر عواد صاحب جو ہی آتے ہیں تو ہم ان کو آن ایئر کر لیتے ہیں، کیونکہ ٹھیک، وہ انٹرسٹڈ ہے آپ کے میرے خیال میں کویسچنس کچھ وہ بھی لے کے آئیں گے۔ جی جی ضرور۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کنبے پہ کتنے افراد تھے، اور آپ سب سے زیادہ کس کے قریب تھے؟ ہم 11 بہن بھائی تھے، ماشاء اللہ بہت وسیع ہمارا جو ہے کنبہ تھا۔ ماشاء اللہ۔ اس میں مطلب میرے سمیت 5 بھائی اور 6 بہنیں تھیں،
اور اب خدا کے جیسے خدا نے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ہم اس وقت جو ہے نا 6 رہ گئے ہیں، 5 اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اللہ میری کا 4 شکر جو ہے ہے۔ ہمشیراگان جو کہ جن میں سے کہ 3 بڑی ہیں اور ایک چھوٹی ہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے چھوٹے بھائی جو کہ مجھ سے 4 سال چھوٹے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ہم 3 اس وقت جو ہے 4 بھائی رہ گئے ہیں اور ہماری 2 بہنیں ہیں باقی۔ تو آپ کا اس کون سا حساب سے نمبر جو تھا؟ ہے مجھے یاد بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے میرا 5واں 6واں نمبر آتا ہے۔ تو جی 5ویں 6ٹھے نمبر میں جو کیا کہتے ہیں مڈل ہم کہتے ہیں یہاں پہ چائلڈ جو ہے، جی مڈل چائلڈ میں کچھ محبتیں آپ کو بڑے بھائیوں سے مل رہی ہوتی ہیں، کچھ آپ کو شفقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی لٹانی ہوتی ہے۔ تو بے اس میں شک۔ جب آپ کے 11 بہن بھائی ایک گھر میں ہوں تو پھر کچھ پیار سے نام بھی تو کہتے ہیں، عرفی لقب دیتے ہیں، کوئی آپ کا بھی کوئی لقب رہا؟ میں نہیں تھا چاہتا کہ میں بتاؤں، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کیا کرتا تھا یہ لقب۔ مجھے میرے باقی بہن بھائی اور جو میری پنجابی فیملی کا جو فریکشن تھا وہ مجھ کو ونگی گچی کہتے تھے۔ ہاں۔ آپ کو پتہ ہے ونگی گچی کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑھی گردن کو کہتے ہیں۔ تو بچپن سے میرا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ میں عموماً ایک طرف میری جو ہے میرا سر ایک طرف بغیر کسی میری اپنی اس کے جو ہے نا جھک جاتا ہے، یا ایک طرف میرا سر جو ہے نا اس کی طرف ٹینڈنسی ہے ایک طرف جھکانے کی، تو اس کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیڑھی گردن والا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جیسے آپ نے پیار محبت کی بات کی مجھ پر، میں دنیا میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جتنی محبت مجھے ملی ہے خداوند کریم سب کو دے۔ مجھے آمین۔ بڑے بھائیوں سے، بڑے بھائی سے، بھائی تو نہیں تھے ایک ہی بھائی ہیں مجھ سے بڑے، بڑی بہنوں سے ماں کی شفقت ملی ہے، چھوٹی بہنوں سے اپنی بیٹیوں کی شفقت ملی ہے، اور میرے سب سے قریب جو تھی میری ہمشیرہ جو تھی، جن کو میں یہ کہوں گا کہ وہ میری ہمشیرہ بھی تھیں اور میری دوست بھی تھیں، وہ مجھ سے تقریباً 2 سال عمر میں بڑی تھیں، اور بدقسمتی سے 10 سال پہلے ان کی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ اللہ۔ تو ہمارا اور میرا اور ان کا ایک بہت خوبصورت قسم کا رشتہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت فرینک تھے، کیونکہ ہم آگے پیچھے کالجز میں پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری آپس میں انٹیمیسی بہت تھی، ہم ہر بات جو ہوتی تھی وہ ہم دل کی بات بتا دیا کرتے تھے، چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غم کی ہو۔ تو اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوئی، اور وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکی، وہ متواتر آ کر مجھے یہاں پر ملتی رہی ہیں ڈنمارک میں بھی۔ اچھا۔ جی تو دراصل میری سسٹر جو تھی وہ ہماری ایک گورنمنٹ ڈگری کالج ہے کوئٹہ میں، وہ اس کی جو ہیں وہ ہیڈ تھیں۔ یہ ظفر تو عوان صاحب کا ایک کامنٹ ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک جی کامنٹ آپ کی گفتگو پہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو غصہ کرتا ہے غصہ کرنے والے بندے کو بھی ٹیری گردن والے کہتے ہیں، تو کیا آپ کو اتنا ہی غصہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، وہ میری چھیڑ تھی نا، دراصل چھیڑ تھی مجھے وچی، وہ جو ہے نا ٹیڑھی گردن کہتے تھے۔ تو میں جبکہ ہمشیرہ کا شفیق صاحب بتا نے رہا اس کے تھا۔ اوپر کامنٹ دیا جی ہے کہ جی یہ شاید سر کو جھکانا ہے کی نشانی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہمارے عمران راجہ صاحب ہیں، وہ آپ کا پروگرام بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کامنٹ بھی لکھ رہے ہیں کہ بہت آپ کائنڈ اور بیوٹیفل پرسنالٹی ہیں۔ ہم ان آگے کی چلتے ہیں۔ نوازش ہے، ان کی نوازش ہے، خدا ان کو اس کی جزائے خیر دے۔ تو میری جو سسٹر جو تھیں وہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ تھیں، پہلے پروفیسر بنی، پھر وہ جو ہے نا مطلب انچارج بن گئی پورے کالج کا۔ تو اسی سلسلے میں ان کو جو ہے نا 2-3 گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ہیڈ ہنٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو ان کو پہلے لے گئے وہاں پر اوورسیز امریکن یونیورسٹی جو تھی یہاں پر بیروت میں امریکن، اس میں ان کو لے گئے، وہاں پر انہوں نے ان کو پروفیسرشپ دی۔ تو اس سلسلے میں چونکہ وہ بیروت میں تھیں تو جب ان کو چھٹی ہوتی تو میرے پاس یہاں پر آ جاتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ہیڈ ہنٹ کیا گیا، جبکہ سعودی عربیہ میں ایم ایس سی کی کلاسز ہوئیں، تو وہاں پر جو ہے میری سسٹر کو اور ایک برٹش خاتون تھی پروفیسر، ان دونوں کو ہیڈ ہنٹ کر کے بلوایا گیا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اس انسٹیٹیوشن کی گورنمنٹ جو ان کا تھا وہاں پر ویمنز یونیورسٹی اس کو کہتے تھے ریاض میں، آپ لوگ دونوں اس کو ہیڈ کریں گے۔ تو جب میری سسٹر وہاں پر گئیں تو ان کو کہا کہ نہیں، یہ جو برٹش ہیں یہ آپ کی جو ہے چیف ہوں گی اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کریں گی۔ تو میری سسٹر نے فوری طور پر ایمبیسی کو فون کر کے کہا میرا پاسپورٹ دیجیے اور میں واپس جا رہی ہوں۔
میں کسی کے انڈر کام کرنے کے لیے نہ آئی ہوں، اور میری جو ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو پھر دوسرے دن سے انہوں نے میری سسٹر کو ایک جوائنٹ جو ہے نا لیڈرشپ میں انہوں نے جگہ دی تھی. تو وہاں پر انہوں نے کافی عرصہ گزارا. اس کے بعد انہوں نے، وہ چاہتے تھے کہ میری سسٹر وہاں پر رہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے مجھے اپنے ملک کے جو ہے نا صدقے میں ملا ہے، خدا کی مہربانی کے بعد. تو میرا ملک مجھے ڈیزرو کرتا ہے. تو وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے چلی گئی. حالانکہ ان کے پاس بہت اچھا جاب تھا وہاں پر رہنے کا. ان کو یہ فائدہ تھا کہ جب ان کا دل کرتا تھا وہ میرے پاس آ جاتی تھی. تو پھر ڈنمارک جب میں آ ان جاتی کا، تھی. ہاں جی، ڈنمارک میں. تو پھر ہم یہ اس ہوا طرف بعد آئیں میں. گے، ہم اس طرف جی آئیں گے کیونکہ ہم بچپن سے آپ کی یادوں کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک تو یہ ٹیری گردن کا ایک لیکچر دیا جاتا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آف دا ریکارڈ ہماری بات ہوئی تو آپ کو آغا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ کیا بجائے. قصہ تھا؟ وہ قصہ ایسا ہے کہ دراصل میرا، اگر آپ پورا نام دیکھیں نا، تو میرا پورا نام آغا عباس رضوی ہے. اچھا. اور کوئٹہ میں جو ہے نا، مطلب جو فور نیم ہوتا ہے اس کو زیادہ، اور کوئٹہ میں عموماً پٹھان ہے، پٹھان علاقہ ہے. تو وہاں پر سب مجھے تو اس پٹھان لیے سمجھتے تھے. ہاں جی. اور وہ مجھے آغا کہتے تھے. تو اگر آپ آگا کسی کو کہیں کہ عباس رضوی کو آپ جانتے ہیں تو شاید کہیں کہ نہیں جی، ہماری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ آغا عباس کو جانتے ہیں تو کہیں ہاں وہ تو میرا بچپن کا دوست تھا. دوست تو ہے. اس صحیح. طریقے سے میری جو وہاں پہچان بنی تھی وہ آغا کے طور پر ہوئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جی. آپ کو کوئی بچپن کا دلچسپ واقعہ یاد ہو جو ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بچپن کے تو بہت سارے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، کوئی ایک. لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس کو یاد کر کے پہلے تو مجھے بہت زیادہ اس پر غصہ آتا تھا. اب میں سن کر اس کو یاد کر کے خوش ہوتا ہوں. میرے ایک دوست بنے بچپن میں جو کہ مجھے بڑے پسند تھے. ہمارا جو ایریا جو تھا، جس محلے میں ہم رہتے تھے، وہاں پر یکجہتی بہت تھی. اور وہ کہتے تھے کوئی غیر آدمی نہ آیا کسی سے ملنے کے لیے آئے ویسے نہ آئے. تو وہ جب میرے گھر میں آنے جانے کے لیے 2-4 دفعہ آئے وہاں پر، تو جو وہاں پر لوگوں نے اپنی گینگ بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو روکا کہ تم یہاں پر نہیں آ سکتے. تو اس نے کہا میرا دوست ہے. اس نے کہا تمہارا دوست ہو کچھ بھی ہے، تم یہاں پر نہیں آ سکتے، ہماری یہاں پر ماں بہن بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا. میں اچانک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں باہر نکلا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ لڑا جو کہ محلے کے تھے. تو مجھ پر اچانک مجھے محسوس ہوا 3-4 آدمی مجھے مار رہے ہیں. تو میں نے کہا جس کو میں بچانے کے لیے لڑا تھا وہ کہاں؟ تو دیکھو وہ بھاگ گیا تھا. تو اس واقعے کو یاد کر کے میری ناک وغیرہ بھی وہ اس زمانے میں ٹوٹی، مجھے اچھی خاصی مار پیٹی. لیکن جس کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا تھا وہ بھاگ گیا تھا. تو یہ اس ایک، سے آپ نے جی سبق سیکھا کہ جو ہے وہ پرائے جو ہے جھگڑوں میں نہیں پڑنا، اپنی سکین سیو کرتے ہیں بس زندگی. جی چلے ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بچپن کے ہی حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو جی. یہ بتائیے گا کہ بچپن میں کوئی ایسا آپ کا دوست جو ابھی بھی آپ کے رابطے میں ہو یا نہ ہو، یا جس کو آپ بہت بچپن میں جس کے ساتھ ایک گہری دوستی ہوتی ہے، اس کی کوئی یاد، کوئی چیز، کوئی نام؟ وہی میں نے بتایا نا، اسی دوست کی ابھی تک دوستی، میں اس کی دوستی کی محبت میں گرفتار ہوں. ان کا نام ہارون رشید آوان تھا، جو کہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے تھے. لیکن دراصل ان کا جو ہے مطلب بیک گراؤنڈ جو تھا وہ میرا خیال ہے جہلم سے تعلق رکھتے تھے ان کے والدین. تو میری ان کی دوستی بچپن میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے. اس کے بعد وہ فیل ہو گئے اور میں آگے چلا گیا. پھر میں نے ان کا انتظار کیا. تو بی ایس سی میں ہم جا کر دوبارہ ہم جو ہے نا کلاس ان میٹ کا بنے. انتظار کرنے سے مراد آپ بھی کچھ فیل ہوئے؟ نہیں، میں فیل نہیں ہوا. میں نے یہ کیا کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ میں مطلب بی ایس سی فوراً جوائن کر لیتا، میں نے تھوڑی سی سروس کر لی تھی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. تو چلے مجھے بتائیے گا اس، کہ جی آپ کے تعلیمی ادارے سے کچھ وابستہ یادیں بتائیں. کون سا اسکول تھا؟ اگر کوئی استاد بہت اچھا تھا اس کا نام بتانا چاہیں. کوئی استاد بہت سخت تھا، اسکول سے جی. کبھی بھاگے ہوں؟ اسکول سے میرا خیال ہے میں بھاگا تو کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ بات ہی نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن والی بات تھی. کیونکہ والدین کی اتنی کڑی نگہداشت تھی کہ اسکول سے بھاگ کر ہم کہیں چھپ نہیں تھے سکتے. لیکن یہ تھا کہ میرے جو شروع میں اساتذہ جو کہ بہت سخت تھے اور جن سے میں مطلب کافی حد تک جو ہے نا مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا میں نفرت کرتا تھا، لیکن مجھے وہ سخت ناپسند تھے، وہ بعد میں میرے فیوریٹ جو ہے ٹیچر بن گئے. خصوصاً ہمارے حساب کے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، خدا ان کی مغفرت کرے، بہت لمبے چوڑے آمین. جس و جسامت کے تھے. اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ جب وہ کسی کو تھپڑ مارتے تھے
تو ایسا لگتا تھا پیٹھ پر، یعنی کہ منہ پر، پیٹھ پر جب تھپڑ مارتے تو ایسا لگتا تھا کہ گولا لگا ہے. اور لیکن وہ بہت صاف دل اور بہت خوش، بہت اچھے انسان تھے، لیکن وہ گالیاں بہت دیتے تھے. تو ہاں ان کی مطلب گفتگو ایسی تھی، اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ گالی کا نشانہ کون بن رہا ہے. ہمارا ہیڈ ماسٹر جو ہے اس زمانے میں آ گیا تو انہوں نے ہیڈ ماسٹر کو بھی گالیاں دی کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو فلانے ڈمکانے، میں کلاس لے رہا ہوں تم کو نظر نہیں آئی. وہ بیچارہ چپ کر کے چلا گیا تھا وہاں سے. وہ پھر بعد میں میرے فیوریٹ ٹیچر بنے، اور ایسے بنے کہ جب وہ ریٹائر بھی ہو گئے تو مجھے جہاں پر بھی ملتے تھے میں گھنٹوں کھڑا ہو کر ان کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا. پھر دوسرے جو ٹیچر جو مجھے شروع سے وہ جوان تھے اور بڑے خوبصورت تھے، مجھے ان کا نام ابھی تک یاد ہے. ان کا نام جو ہے حبیب تھا، اور وہ لاہور سے آئے تھے، نئے یونیورسٹی سے وہ فارغ ہوئے تھے. تو وہ ہمیں ہسٹری پڑھاتے تھے، اور خاص طور پر انہوں نے امریکن ہسٹری ہمیں پڑھائی تھی. تو ان کی شخصیت، ان کے پڑھانے کا طریقہ، وہ بالکل ماڈرن ٹیچر کی طرح تھے جیسے کہ مطلب ڈنمارک میں ہوتے ہیں، بڑے فرینڈلی قسم کے تھے. تو میں ان سے بہت متاثر ہوا، اور ان کے ساتھ پھر بعد میں دوستی تو نہیں رہی، کیونکہ وہ پھر میرا خیال ہے کہ میرے کالج جوائن کرنے کے بعد شاید وہ واپس لاہور چلے گئے. ان میں سے کچھ ہمارے ٹیچرز کو اسکالرشپ ملا تھا، جس میں سے کچھ ہمارے ٹیچر چلے گئے تھے انگلینڈ پڑھنے کے لیے. تو میرا ان کے ساتھ بعد میں رابطہ نہیں رہا. مجھے یہ بتائیے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ہی آپ کے جو ہے وہ دوست پیچھے رہ گئے تو آپ نے کچھ جی عرصے کے لیے جاب کر لی. جی. یہ غالباً آپ کی پہلی جاب ہوگی، اور یہ کس نوعیت کی جاب تھی؟ یہ دراصل میری سب سے پہلی جاب تھی، وہ آرڈننس ڈپو ہوا کرتا تھا کوئٹہ میں، یہ ہماری آرمڈ فورسز کا. تو اس میں انہیں ایک بندے کی ضرورت تھی جو کہ ان کی تمام جو آرمی کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں ان میں جتنی امینڈمنٹس آئی تھی فار دا لاسٹ 10-15 ایئرس، جو وہ ان کو ڈھونڈے، اور جہاں جہاں مطلب وہ کتاب میں جو ان کے پاس ایک باقاعدہ ایک کتاب تھی جس میں سارے رول اینڈ ریگولیشن لکھے ہوئے تھے، ان میں جا کر امینڈمنٹ جو ہے ان کو کاٹ کر وہاں پر لگائے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے جو سی ای او جو ہوتے تھے ہمارے کیپٹن ہوا کرتے تھے ان کو دے. پھر کیپٹن نے آگے اس پروسیجر کو آگے لے کر چلنا تھا. تو ان کو چاہیے تھا ایک ایسا شخص جو کہ انگلش وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو، اور اس انگلش پر اس کی کوئی تھوڑی بہت کمانڈ ہونی چاہیے. تو میں نے 3-3.5 مہینے اس جگہ پر گزارے ہیں اس میں آرڈننس ڈپو میں، جس میں کہ میرا یہی کام ہوتا تھا کہ میں باقاعدہ جو ہے آرڈننس آرڈر نمبر فلانا اس میں دیکھتا تھا، امینڈمنٹ آئی ہے پڑھا، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پر ختم ہوتی ہے، اس کو کاٹا، اس کے بعد اس کو وہاں پر لگایا، اور پھر میں آگے بڑھ گیا. اور دن میں جب میں کام ختم کرتا تھا تو پھر میں جا کر ہمارے جو کیپٹن ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو کیپٹن اے ڈی بٹ کے یا اے ڈی پتہ نہیں کچھ کیا کہتے تھے. بعد میں ایڈی پتا بٹ چلا ہمارے یہاں پہ کہ ہیں وہ ہاں جی، تو ہاں جی، لیکن بعد میں پتا چلا وہ اے ڈی دراصل اللہ دتا تھے. تو وہ اللہ دتا نام اتنا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسٹر اے ڈی کیپٹن کہلواتے تھے. چلیں، یہ تو آپ وہ کے اس کو پہلی دیکھا کرتے تھے. جاب کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی. جی تو جی میں کیونکہ جلدی سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک خاص حصے کی طرف پہنچ سکیں جہاں پہ جی ہمارے ڈنمارک پہ رہنے والوں کا بھی انٹرسٹ ہوگا اور دنیا بھر میں جو بھی ہیں. میں ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو عمران راجہ صاحب ہیں یہ جی ہمارے پکے جو ہیں وہ کہتے ہیں ناظرین میں سے شامل ہیں، اور ہر ماشاء اللہ. وقت جو ہے وہ اس کو کامنٹ وہ لازمی کرتے ہیں ہر ایک جملے کے ساتھ. تو انہوں جی نے آپ کو یہ سراہا ہے کہ ہمیں زندگی کے وہ چیزیں کا پتہ چل رہا ہے جو پہلے نہیں پتا تھا. تو آگے بڑھاتے ہیں. یہ مقصد جی بھی یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے ہم کھولیں. میرا بالکل. نیکسٹ سوال آپ سے یہ تھا کہ ڈنمارک آنے سے پہلے سے آپ نے پاکستان میں کچھ جابس تو کی، لیکن ایجوکیشن کہاں تک کمپلیٹ کی پاکستان میں؟ وہی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، میں نے پھر انتظار کیا ہارون کا کہ وہ فارغ ہو جائیں، وہ اپنی ایف ایس سی کوالیفائی کر لیں. تو پھر ہم دونوں نے بی ایس سی میں داخلہ لیا. بعد میں بی ایس سی میں جب ہم نے داخلہ لیا تو اس کے بعد میں نے دراصل میری خواہش تھی کہ میں مغل پورہ انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے کر میں انجینئر بنوں. یہ میری دلی خواہش تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس کی انسپائریشن میرے والد کی طرف سے بھی مجھے ملی تھی کہ وہ بھی بہت زیادہ ہینڈی تھے، اور ان کا ماشاءاللہ جو بہت میکینیکل مائنڈیڈ تھے وہ. تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ بیٹا جو ہے نا تم انجینئر بنو، تو میری جو ہے جو زندگی میں میرا خواب مکمل نہیں ہوا وہ میں تمہارے ذریعے مکمل کر لوں گا. میں نے ایف ایس سی کے بعد وہاں پر اپلائی کیا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہاں پر نان لوکل کہلاتے ہیں، اور نان لوکل کے لیے سیٹ ریزروز نہیں ہوتی ہیں، سیٹ ریزرو نہیں ہوتی ان کے لیے، یا ڈومیسائل کے لیے بھی سیٹ ریزرو نہیں ہوتی. صرف جو لوکل ہوں، جو کہ پٹھان ہیں یا کچھ ہزارے تھے یا جن کے پاس وہاں پر لوکل کا سرٹیفکیٹ تھا،
ان کو لوکل کنسیڈر کیا جاتا تھا، ان کے لیے کوٹا تھا، اور اس کوٹے پر جو ہے نا بہت کم نمبر والوں کو بھی وہاں پر داخلہ مل داخلہ جاتا مل جاتا تھا۔ اب میرے جیسے بندے کو، میں اوپن میرٹ میں آتا تھا، تو میرے ہوں جیسے بندے کو 1000 مطلب مارکس میں سے کم از کم اگر میرے 800 مارک ہوں، مطلب سپر فرسٹ ڈویژن ہو، تو کبھی میں کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، وگرنہ میرے جیسے بندے کو کوئی کنسیڈر نہیں تھا کرتا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ چلو تم ایف ایس سی کی بنیاد پر جو اپلائی کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے تم بی ایس سی کر لو، تو بی ایس سی کے بعد تمہارے چانسز بہتر ہوں گے۔ تو جب میں ہوں بی ایس سی کے عین وسط میں پہنچا تو میرے ایک پروفیسر تھے جو کہ اس سے پہلے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ بیٹا تم یہ بی ایس سی شوق میں کر رہے ہو، اس کا کوئی ایم ہے؟ تو میں نے کہا ہوں میں صرف جو ہے بی ایس سی اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں اپنا میرٹ بہتر کر کے اس کے بعد میں انجینئرنگ میں داخلہ لوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ میں تمہاری غلط فہمی دور کروں، وہاں پر مغل پورہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جس میرٹ پر تمہیں لیں گے وہ ایف ایس سی کے نمبروں پر لیں گے، بی ایس سی کے نمبر پر نہیں لیں گے۔ اچھا، تو تو صحیح اس کہا۔ وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ بی ایس سی کریں یا نہ کریں۔ پھر وہاں سے دل برداشتہ ہو کر میں اور میرا دوست ہم چلے گئے جرمنی، اور جرمنی اور بائی روڈ گئے، بائی ایئر گئے، اور کیسے ملی یہ جلی سب؟ کیفیت میں گئے ہم۔ کچھ عرصہ تو ہم نے کچھ فاصلہ جو ہے وہ ایک دوست میں، اس کے ساتھ دوست کی کار میں تھے، اکٹھے گئے ایران تک، تو ہم اس کہاں کی تک؟ گاڑی میں گئے اس کے ایران تک۔ اس کے بعد پھر ایران سے جو ہے تہران سے ہم جو ہے ٹی بی ٹی ہوا کرتی تھی، ان کی بس سروس ہوتی تھی، اس میں بیٹھے، اور اس بس سروس سے جو ہے ہم نے مطلب پھر استنبول پہنچے۔ استنبول میں سیکورجی ان کا جو ہے ایک وہ سمجھے مین ریلوے اسٹیشن ہوتا تھا جس میں یورپ کے لیے ٹرینز چلتی تھی، اس کے تھرو پھر ہم جرمنی پہنچے، میونشن میں رہے۔ اور میونشن میں جتنا بھی عرصہ رہا میری یہ کوشش رہی کہ وہاں پر اس کو کہتے تھے پراکسیکانٹ ویزم، کہ وہ مجھے پریکٹیکانٹ کے طور پر جو ہے نا ویزا مل جائے، تاکہ میں 4 گھنٹے کی میرا خیال ہے اجازت ہوتی تھی کام کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہاں پر پڑھ بھی سکتے تھے۔ بالکل تو صحیح۔ اس اور زمانے میں پتہ میونخ نہیں کیا ہوا۔ میونخ ہاں میں جی، جب آپ پہنچے آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میرا خیال ہے میری عمر 18 سال ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے تقریباً 14 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا۔ میرے گھر میں ہاں۔ چونکہ میرے سارے گھر والے جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھے، ہوں میری پھوپھیاں ایڈ مسٹرس تھیں، تو پورا خاندان جو تھا وہ تو انہوں نے کہا جی لڑکا بڑا برائٹ ہے، وہ پہلی جماعت میں مجھے داخل کر کے پہلی جماعت کے دوران ہی مجھ کو انہوں نے پروموٹ کر دیا دوسری جماعت میں۔ دوسری ہوں جماعت میں انہوں نے میرے کو ٹیسٹ وغیرہ لیے، کہا جی نہیں بچہ بڑا وہ ہے برائٹ ہے، انہوں نے مجھے تیسری جماعت میں بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں کالج میں داخل ہوا تو مجھ کو سارے جو ہے نا مطلب منہ پر ہاتھ لگاتے تھے، کہتے تھے یہ کہاں سے آ گیا، مجھ کو بچہ بچہ کہتے تھے سارے، حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھوٹتی جوانی ہوتی ہے اور اس میں لوگوں ہوں کی مونچھیں وغیرہ نکلیں، تو میں ان کے درمیان ایسے ہوتا تھا جیسے میں ایک بچہ ہوں۔ تو اس کے بعد میں ہوں مجھے جو ہے سوشلی جو ہے کچھ تھوڑے سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے، لیکن یہ ہے کہ میں نے 14 سال کی عمر میں میٹرک کوالیفائی کر لیا تھا۔ اور میٹرک کے آپ کو میں بتاؤں کہ اس زمانے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میزان ایک اخبار ہوا کرتا تھا، ہوں تو کراچی سے انہوں نے پھر جو ہے نا میرے نمبر اور میری کم عمری پر انہوں نے مجھ پر باقاعدہ ایک مضمون چھاپا تھا کہ میرا خیال ہے اس زمانے میں انہوں نے یہی لکھا تھا، ان کی غلط فہمی تھی کہ بلوچستان کا ذہین ترین اور کم ترین عمر کا جو ہے میٹریکولیٹ اسٹوڈنٹ جو ہے عباس رضوی ہے، میرا آغا عباس رضوی، انہوں نے اس زمانے میں میرے جو ہے ایک باقاعدہ ایک آرٹیکل چھاپا تھا۔ تو اس وجہ سے میں یہ تو بتانا یہاں پر بہتر سمجھا میں نے کہ میں بتا بہت دوں کہ اچھا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں میں نے جو ہے ہوں یہ میٹرک کیا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ ایف ایس سی بھی میں نے بہت چھوٹی عمر میں کر لی، میرا خیال ہے 16 سال میری عمر ہوئی جب میں نے ایف ایس تو سی کی۔ تو 18 جی سال کی عمر میں آپ میونخ پہنچ گئے، اور وہاں پہ جی آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ وہاں پہ جس کو اسٹوڈنٹ ویزا اگر کہیں تو وہ مناسب رہے گا کہ وہ لینے میں کامیاب ہو گئے، جس میں آپ کچھ اور جو ہے وہ کام بھی کر سکتے تھے اور ساتھ میں پڑھ بھی سکتے تھے۔ بالکل صحیح کہا۔ میں آپ سے ایک ٹیکنیکل جو ہے نا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ ہے میرا فون مجھے بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے مجھے لو موڈ پر جانا پڑے گا، کیونکہ صرف میرا خیال ہے 15 یا 20% رہ گئی، آپ اور آپ میں اس طرح اس کیجئے، کو جی چارجنگ لگائیں اور ہیڈ فون اتار دیں، مجھے امید ہے کہ آپ کی ساؤنڈ ٹھیک آتی رہے گی۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ اس دوران میں کچھ کامنٹس لے لیتا ہوں۔ راجہ فرحات صاحب، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کا شکریہ۔ اور راجہ فرحات صاحب سراہ رہے ہیں آپ پروگرام کو۔ اس کے علاوہ عمران راجہ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ آپ کے بات کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، پیارا ہے۔ اس بات کو تو سارے جو ہے وہ ڈنمارک والے اور سب ہم مانتے بھی ہیں،
اور یہ بھی وہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اردو کے ٹیچر بھی رہے. تو راجہ صاحب ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، نیکسٹ لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے کہ میں اگر ان میوٹ کروں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے چارجنگ کو آن کر لیا باس رضوی صاحب. از اٹ اوکے؟ جی میں نے کر دیا، ہاں جی، تو چارجنگ اب ہو آپ کی گئی. آواز ٹھیک آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی چلیں، بہت اچھا. بس یہ ہے کہ ہم دونوں اکٹھے نہ بولیں تاکہ ہماری آواز ٹکرائے نہ. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ جرمنی آ گئے، اور جرمنی میں جب جرمنی میں آئے تو آگے آپ کا ہوسٹ کون تھا؟ آپ کو کس نے ویلکم کیا؟ کیسے آپ کو یہ ویزا مل گیا؟ ویزا نہیں مجھے ملا نا، اسی وجہ سے میں جرمنی میں نہیں ٹھہرا. میں نے پھر یہی کوشش کی کہ میں تھوڑے سے پیسے کما کے، کیونکہ جب تک میں جرمنی میں پہنچا تھا تو میں جو بھی جتنا زیادہ راہ لے کر آیا تھا سب خرچ ہو چکا تھا میرا. تو جرمنی میں نے باقاعدہ سمجھیں کہ ایک قسم کا جو ہے نا چھپ چھپا کر کام کیا کچھ عرصہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں. انگلینڈ میں بھی میں نے اپلائی کیا کہ وہاں پر مجھے اس طریقے کا کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ میں وہاں پر ایڈمیشن لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ جاب بھی کر سکوں. لیکن مجھے کسی یونیورسٹی نے وہاں پر جو ہے نا رسپانس نہیں دیا. تو اس کے بعد پھر 6 مہینے انتظار کرنے کے بعد میں نے کوشش کی. پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ امریکہ چلے جائیں یا آپ کینیڈا چلے جائیں. اس سے پہلے میں پاکستان سے نکلنے سے پہلے میں نے مشیگن یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، تو وہاں پر مجھے ایڈمیشن مل گئی تھی. لیکن جو انہوں نے اخراجات کا بتایا تھا اور کہا کہ آپ پارٹ ٹائم جاب بعد میں کریں گے، وہ 2 یا 3 سیمسٹر کے بعد، وہ اتنے اخراجات تھے کہ اس وقت اگر میں والدین کو کہتا کہ مجھے بھیج دیں تو میری سسٹر جو پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کر رہی تھی ان کو گھر بلانا واپس پڑ جاتا، کیونکہ پھر بیک وقت میرے 2-3 بہن بھائی کالج میں، ڈگری کالج میں، عام کالج میں پڑھ رہے تھے، وہ وہاں پر تھیں لاہور میں. تو میرے والدین اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. اس وجہ سے پھر میں نے یہی بہتر سمجھا. حالانکہ میرے والد نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میں بیٹی کو بلوا لوں گا، 1 سال کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی. بلکہ میری وہی ہمشیرہ جو میری دوست جن کو میں کہتا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھیا بھائی میرے فیوچر سے تمہارا فیوچر زیادہ ضروری ہے. میں نے کہا نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارا فیوچر میرے لیے بہت لازم ہے. تو اس وجہ سے میں نے سب کچھ چھوڑ کر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے بل بوتے پر یہ سب کچھ کر لوں. اور پھر سیکنڈ ٹرائی میں پھر ڈنمارک آیا اور یہاں پر آ کر پھر میں سیٹل ہوا. اچھا، یہاں میں ایک بات سمجھنا چاہوں گا جو میں نے سمجھا ہے آپ کی باتوں سے، جی کہ گھر میں وسائل کی جو ہے کمی کی وجہ سے آپ مشیگن یونیورسٹی امریکہ میں پڑھنے نہ جا سکے، کیونکہ اگر آپ جاتے تو شاید آپ کی سسٹر کو جو ہاسٹل میں پڑھ رہی تھی ان کو واپس بلانا پڑتا. بالکل بچایا. وہ دراصل ایسا تھا کہ وہاں پر جو پہلے 2 یا 3 سیمسٹر مجھے کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس میں میرے والدین کو کالج کی فی، یونیورسٹی کی فی کے علاوہ ان کو میرے اخراجات کے لیے بھی پیسے بھجوانا پڑتے تھے، جو کہ اچھی خاص. تو میرے والد کی اپروچ یہ تھی کہ میرے والد تھوڑے سے جاگیردار تھے، تو وہ کہتے تھے میں مکان بھیج دوں گا 2-3 یا ایک، اور اس کے پیسے جو ہے میں تمہارے بینک میں رکھوا دوں گا، تو وہاں سے پیسے لیتے رہا کرو. تو میں نے یہ چیز کو مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ایک میرا بھائی، بلکہ 2 میرے بھائی اس وقت، ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی میرا کالج میں پڑھ رہا تھا. میں خود بی ایس سی میں تھا. بڑی سسٹر میری جو ہے وہ ایم اے کر رہی تھی یہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں. تو ہمارے خاندان میں میرے والدین پر بہت زیادہ بوجھ تھا ان تمام اخراجات کی وجہ سے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں وہیں پر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں اتنے اخراجات نہیں ہوتے. میری سسٹر کے ہاسٹل کے اخراجات، پھر اس کے بعد وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات وہ اچھے خاصے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ فیملی جو ہے اس پر زیادہ لوڈ آ جاتا ہے، جو کہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. صحیح، زبردست. ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ راجہ فرحات صاحب نے ان کے آپ کے پروگرام کو سراہ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک بڑی خوبصورت اور گریٹ جو ہے شخصیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے بڑے پیارے دوست اشفاق عبدالی صاحب وہ لکھتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ بہت ہی نفیس اور بہت خوبصورت شخصیت ہیں. ساتھ ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم جو ہیں پہنچ چکے ہیں جرمنی، اور جرمنی سے آپ نے جو ٹرائی کی ہے ڈنمارک آنے کی، اس ٹرائی کے بارے میں بتائیے. وہ کیا کیا کون سی کوشش تھی، کیسے کوشش کی آپ نے؟ ڈنمارک کی طرف آپ کا دھیان کیسے آیا؟ نہیں، میں ڈنمارک سے جرمنی نہیں آیا، میں جرمنی سے ڈنمارک نہیں آیا. میں اور میرے دوست نے وہاں پر جو میرا دوست متواتر کام کرتا رہا تھا، ہم دونوں نے پیسے اکٹھے کیے. وہاں پر ہم نے ایک گاڑی خریدی، اس میں ہم بائی روڈ واپس پاکستان گئے. اوکے. اور اس میں واپس پاکستان جا کر ہم نے پھر جو ہے نا تھوڑے بہت اپنے دوبارہ دیکھا کہ اسٹڈی کو ہم جو ہے نا ریزیوم کریں یا جو کچھ بھی کریں. تو اسی دوران میں جو ہے نا یہاں پر میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، کوئٹہ کے رہنے والے تھے. وہ بیچارے
تقریباً ان کو سمجھیں کہ ان پڑھ ہی تھے، لیکن بہت اچھے انسان تھے. نصراللہ ان کا نام تھا، اور یہ کوئٹہ کے جو پرانے جانے والے لڑکے سب یا افراد ہیں ان کو جانتے ہیں. بہت بہت پیاری شخصیت تھی ان کی. تو ان کی آواز بڑی گھمبیر قسم، بڑی گہری قسم کی آواز تھی. تو ایک دن مجھے ملے، کہتے ہیں عباس. میں نے کہا وہ میں تم کو بولتا ہوں یار ڈنمارک جاؤ، تم پڑھے گا بھی وہاں پر کام بھی کرے گا، دونوں چیزیں ہو جائیں گی. تو ان کے کہنے پر جو ہے نا انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ ڈنمارک جائیں تو ڈنمارک میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ دن کو یا رات کو نوکری کر کے دن کو اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہیں. تو صرف اسی وجہ سے میں علم کی بھوک میں یہاں پر آیا تھا، اور آتے کام کیا آپ کی زبان. جو ہے، آپ کی میں نے تھوڑا، کیونکہ مجھے ایکو کا پرابلم ہے جب میں بولتا ہوں، تو اس لیے میں نے مائک تھوڑا سا میوٹ کیا ہے آپ کا. آپ جس طرح سے ایک نیا انکشاف ہمیں جو ملا ہے، آپ کو ممکری جو ہے وہ بھی آپ بڑی خوبصورت کر لیتے ہیں. آپ کی آواز ماشاءاللہ خود سے اتنی خوبصورت ہے، لیکن جن آپ دوست کی اپنی آواز نکالی وہ بھی کمال کی تھی. اس کا میں جو مطلب سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دوبارہ آپ نے اسٹڈی فارمز وغیرہ بڑھے اور تعلیم کے لیے یہاں پہ آئے. یہاں پہ کون سی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہوا اور پھر آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ ہاں جی، میں یہ بھی تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں. میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزے پر نہیں آیا، میں یہاں پر بطور عام ورکر کے طور پر آیا، اور یہاں پر میں نے جاب تلاش کیا. اس زمانے میں ان کو ورکرز کی ضرورت تھی اور یہ خدا سے مانگتے تھے. مجھے کام کرتے 3 دن ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا تمہارا کوئی پیارا دوست بھائی وغیرہ ہے جو کام کرنا چاہتا ہو تو اس کو بھی بلوا لو، ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. اس زمانے میں حالات ایسے تھے. تو میں نے آ کر جو ہے نا فوراً جب یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو انگلش تم بول لیتے ہو، میں جرمن بھی بول لیتا ہوں، ابھی بھی تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، اس زمانے میں کافی فلوئنٹ بول لیتا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں جتنی بھی یورپی زبانیں آتی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری لیکچرنگ جو ہے وہ سب کی سب ڈینش میں ہوتی ہے. تو جب تک تم ڈف کہتے تھے اس زمانے میں، کچھ ہوتا تھا، وہ نہیں کرو گے یا تمہیں لینگویج پوری تک طور پر نہیں آئے گی، تو اس وقت تمہارا داخلہ لینا بیکار ہوگا، کیونکہ تم ہمارے لیکچرز کو فالو نہیں کر پاؤ گے. تو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا کچھ عرصہ زبان سیکھی. پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو بطور اسکول دکھا بھی رکھ لیتے ہیں سبسٹیٹیوٹ کے طور پر. تو مجھے ایک اسکول میں انگلش پڑھانے کے لیے موقع مل گیا. یہاں پر جو نوابوں کا ایک اسکول تھا، اس میں مجھے جاب ملی بطور فیسٹ وکا. جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے میتھمیٹکس بھی اچھا خاصا آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم میتھمیٹکس بھی پڑھاؤ. اس کے بعد وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے مجھ کو کہا کہ بچے تم سے بڑے خوش ہیں اور تم بڑا اچھا پڑھاتے ہو، تو تم کیوں نہیں اس کا جو ہے ٹیچنگ کی ڈگری لے لیتے. تو پھر ان کے کہنے پر میں نے، ایک ہوتا تھا KDAS یا KDAS Kibnhaus After Seminarium، جو کہ اسکاؤلن میں ہوا کرتا تھا، اس میں نے داخلہ لیا. 4 سال وہاں پر میں نے اسٹڈی کی، اور اس کے بعد مجھے ٹیچنگ کی ڈگری ملی وہاں سے. تو اس طریقے سے میری جو ہے نا پروفیشنل زندگی کا آغاز ہوا. پھر مجھے پتا چلا کہ ٹیچنگ بہت اچھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا علم ابھی تک بہت نامکمل ہے. تو میں نے پھر اکانومی پڑھنی شروع کی، اور اکانومی میں خاص طور پر میں گیا ہوں فورن ٹریڈ میں اور مینیجنگ ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہیں اس میں نے ہوڈی کیا، جو کہ ایک قسم کا MBA ہوتا ہے ڈنمارک میں سے، CBS میں سے. تو وہ میں تقریباً ساڑھے چار سال مجھے لگ گیا اس میں بھی. اسی دوران میں میرے والد کی بھی وفات ہوئی، تو میں ایک سیمسٹر پیچھے ہو گیا. تو میرا خیال ہے مجھے 5 سال لگے اس کو کوالیفائی کرنے میں. اس کے بعد پھر مجھے کہا گیا کہ تم لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہو، تو تم اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بن جاؤ. تو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے لیے یہاں پر جو ہے آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. آپ مطلب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو کالج میں یا یونیورسٹی میں بلوایا جاتا ہے. میرا خیال ہے ہفتے میں 2 دن ہماری کلاسز ہوتی تھیں، اور 3 دن ہم جو ہے نا پریکٹیکلی اپنے جاب پر کام کرتے تھے. اور کوئی سپروائزر ہمارے ساتھ آتا تھا، وہ آ کر ہماری اس اسٹوڈنٹ جو ہے کنسلٹیشنز کو دیکھتا تھا کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. کئی پروگرامز ہوتے تھے، ان کو وہ جو ہے باقاعدہ وہ بھی کر لیتے، ریکارڈ بھی کر لیتے تھے. تو وہ میں نے پھر اس میں ڈگری لی. اس کے بعد یہاں پر اچانک ایک حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے ایک اسکالرشپ نکلا، جس میں 26 لوگ چاہیے تھے، جس کو کہتے ہیں ہیل ڈینمارک غی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈینمارک اکیلا نہیں، فیروان جو مطلب فیرو آئی لینڈ ہے اس کے بھی، گرین لینڈ کے بھی، سب علاقوں سے انہوں نے 26 لوگ لینے تھے. تو اس میں نے بھی اپلائی کیا. تو الحمدللہ انہوں نے میرے جب پیپر وغیرہ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی سوٹیبل ہیں،
تو مجھے پھر اسپیشلائز کرنے کا موقع ملا ڈی پی یو میں، یہ ڈینمارک پیڈاگوگک یونیورسٹی سیٹ ہے. اس میں ہمیں جس چیز میں اسپیشلائز کروایا گیا تھا وہ تھا ڈینش ایز اے سیکنڈ لینگویج، جس کو عام زبان میں ڈینسا مینس پو کہتے ہیں. کہ کیونکہ جب آپ زبان کسی، جیسے میں ڈنمارک میں بیٹھ کر اگر جاپنیز سیکھ رہا ہوں تو میں ڈنمارک میں جاپنیز بطور فورن لینگویج سیکھوں گا، لیکن اگر میں جاپان میں جا کر جاپنیز سیکھوں تو وہاں وہ میری سیکنڈ لینگویج ہوگی، وہاں اس کو میں فورن لینگویج کے طریقے سے نہیں پڑھوں گا کیونکہ پورا ماحول جو ہے وہ جاپنیز ہوگا. تو میں نے اس میں اسپیشلائز کیا، اور اس کے بعد پھر میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہا، یا جو کچھ بھی میں کنسلٹنٹ کے طور پر بھی کام کرتا تھا. تو یہ مطلب آہستہ آہستہ میری زندگی جو ہے وہ تعلیم کے جو ہے نا روشنی سے منور ہوتی رہی، الحمدللہ. زبردست. میں اس طرف جو ہے وہ آتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خدمات رہیں آپ کے اس حوالے سے. کوشچن کیونکہ تھوڑا سا چیزیں ہوتی ہیں جب ایک انسان کسی بھی سرزمین پہ آتا ہے، ایک انجان سرزمین جس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہی آپ قدم رکھتے ہیں تو آگے آپ کو سہارا اگر مل جائے تو آپ کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر نہ ملے سہارا تو پھر آپ کو تھوڑی تگودو کرنی پڑتی ہے. وہ تگودو آپ کی رہائش کے سلسلے میں ہوتی ہے، وہ تگودو آپ کے جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں ہوتی ہیں. تو یہ تگودو آپ کو کہاں تک جو ہے یہاں پہ آ کے کرنی پڑی، اور کون آپ کا ساتھی بنا یہاں پہ؟ سب سے پہلے جب ہم دونوں دوست آئے، ہارون اور میں، ہم اکٹھے آئے تھے یہاں پر، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک سہارا تھا کہ ہمارے کوئٹہ کے ایک دوست تھے، اسماعیل بازائی ان کا نام ہوتا تھا. تو وہ کافی عرصے سے، ان کے بڑے بھائی بھی یہاں پر رہتے تھے، تو وہ آلریڈی سیٹل تھے. تو ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے، جیسے پاکستان میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اپنے پاس بھی رکھیں گے، ہماری مدد بھی کریں گے. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے ہماری غلط نکلی، ان کی بھی مجبوریاں تھیں، جو کچھ بھی تھا. تو بہرحال پھر ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، میرے اور میرے دوست نے، ایک دو راتیں تو ہم باقاعدہ جو ہے کسی ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ بھی کسی کے پاس ایک کمرے میں بطور ٹیننٹ رہتے تھے. تو ان کا جو مالک مکان جو تھا وہ بڑا ایک بوڑھا بد مزاج قسم کا شخص تھا. انہوں نے کہا تم لوگ رات کو آ کر سو تو جاؤ، لیکن صبح صبح جلدی نکل جانا، اس کو نہ پتہ چلے کہ میں نے رات کو تم لوگوں کو یہاں پر سلوایا، ورنہ وہ میری بھی چھٹی کر دے گا. تو پھر ہم صبح 5:30 اٹھ کر وہاں سے جلدی سے نکل گئے تھے، کیونکہ کہیں اس کے جو ہے نا مطلب لینڈ لارڈ کی یہاں پر نظر نہ پڑ جائے، تو ہماری وجہ سے اس بیچارے کو بھی جو نا مسئلہ اٹھانا پڑے. تو پھر اسی دن ہم نے سارا دن گزارا کہ ہم کوئی جگہ ڈھونڈیں. تو یہاں پر اس وہ میں ایک علاقے میں یہاں پر بورڈنگ ہاؤس ہوا کرتا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک بورڈنگ ہاؤس ہے جس میں کہ وہ پاکستانیوں کو خاص طور پر کمرہ نہیں دیتی. ایک خاتون تھی، ڈینش خاتون تھی. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا جو ہسبینڈ ہے، جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، وہ ایجپشین ہے اور باڈی بلڈر ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ورنہ وہ جو ہے نا وہیں پر آپ کو جو ہے اچھا خاصا آپ کی خاطر مدارت بھی کر دے گا. تو ہم ڈرتے ڈرتے اس کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے میری شکل دیکھی اور مجھ سے بات کی تو میرا خیال ہے 5 منٹ کے بعد کہنے لگی، یا شیور وی ہیو گاٹ اے روم فار یو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس نے مجھے روم دے دیا. اس کے بعد میں نے دوست کو پیچھے رکھا ہوا تھا، وہ آئی، کہتی ہے اس کو جو دیکھا تو کہتی ہے، وہ تھوڑا سا ڈارک تھا میری نسبت. کہنے لگی یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بھی میرا ایک دوست ہے، جانے والا ہے. تو کہتی تم دونوں رہو گے؟ میں نے کہا ہم دونوں ہی رہیں گے. کہتی اچھا میں تمہاری خاطر رکھ لیتی ہوں، ورنہ یہ مجھے بندہ اچھا نہیں لگا. اب مجبوری تھی، مجھے بہت برا لگا، میرے دوست کے بارے میں کہہ رہی تھی، لیکن مجبوری تھی. ہم نے پھر اس سے کمرہ لے لیا. تو اس کمرے میں ہماری زندگی کا آغاز ہوا، جس میں کہ ہارون اور میں جو ہے، ہمیں سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتے تھے. ایک بڑا کمرہ ہمیں ملا، 2 بیڈس تھیں، اس کے اندر جو ہے یہ آپ کا ہینڈ واش اور بیسن وغیرہ یہ بھی سب کچھ تھا. اور اس کے بعد ایک مشترکہ کچن تھا، وہاں پر 2-3 ٹوائلٹس وغیرہ تھی. تو اس طریقے سے ہمیں پھر کوئی تھوڑی سی سہولت ہوگی. جہاں تک جاب کی بات تھی، ہمیں نہیں تھا پتا کہ جاب کہاں ہے، کیا ہے، کیسا نہیں ہے. ہم نے علاقے ڈھونڈے جہاں پر فیکٹریز ہمیں نظر آئیں. ہم وہاں پر چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے، پتہ نہیں ہوتا تھا صحیح انٹرنس ہے یا نہیں. ہم ایک ہی کہتے تھے آپ آئے تھے، تو وہ آگے سے کہتا تھا یس اور نو. تو نو کہتا تھا تو ہم اس کو کچھ کبھی سمجھتے تھے، کبھی نہیں تھے سمجھتے. بار وہ کہتا تھا جاؤ بابا کام نہیں ہے میرے پاس. اس زمانے میں انگلش بہت کم بولی جاتی تھی یہاں پر. لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے دن ہی جب ہم نکلے ہیں تو مجھے ایک جگہ پر انہوں نے، ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس نے کہا مجھے، میرے پاس جاب تو ہے لیکن ایک فرد کے لیے. اب مجھے نہیں پتا تم دونوں میں سے کون بہتر ہے، یہ تم خود ڈیسائیڈ کرو، لیکن میں جاب صرف ایک کیوں دیکھ سکتا ہوں.
تو اسی وقت ہم نے کھڑے کھڑے میں نے کہا جی میرے دوست کو رکھ لیں، میرے دوست نے کہا نہیں عباس کو رکھیے. تو وہ ہماری تھوڑی آپس میں بحث ہوئی، لیکن انہوں نے مجھے رکھ لیا اور وہاں پھر میں نے جاب کرنا شروع کیا. میرے جو فرینڈ تھے وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1-2 مہینے بے روزگار رہے، لیکن چونکہ میں کام کرتا تھا اور وہاں سے مجھے جو تنخواہ یا جو کچھ بھی اجرت. یہ کس قسم کا جاب تھی؟ کس قسم کی، کس نوعیت کا کام ہوا کرتا تھا؟ اس کو ڈینش میں منسیشے کہتے ہیں. اور منسیشے جاب یہ ہوتا تھا کہ یہ اسپتال کے لیے جو ان کی ریسپریٹری جو ان کے اپریٹس ہوتا ہے، جو آپ کو آکسیجن دی جاتی ہے آپریشن کے دوران، آپ کو جو ہے مطلب باقاعدہ آپ کا سانس برقرار رکھا جاتا ہے، یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے مختلف قسم کے کمپوننٹس آتے تھے. اور مجھے پھر ٹریننگ دی گئی کہ ان کو جو ہے نا اکٹھا ان کو بنانا کیسے ہے، جس کو منسیشی کہتے ہیں، ان کو اسمبل کیسے کرنا ہے. تو اسمبلنگ کا جاب تھا. جب وہ ہو جاتا تھا تو پھر ہم اس کو ایک بڑے ٹرے میں رکھ کر جو ہے دروازہ ان کا کھٹکھا دیتے تھے. تو وہ مطلب جو ہے آ کر جو ہے بڑے ٹرے اس میں جو ہے ٹرالی میں لے جاتا تھا. پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ مختلف جو ہے کمپوننٹس لاتا تھا اور ہمیں کہتا تھا اب اگلی جو ہے نا بیچ تم لوگ بناؤ. تو یہ کام تھا میرا. صحیح. تو آگے چلتے ہیں. اب میں نے آپ کی بات نوٹ کی کہ آپ نے کہا کہ وہ خاتون جس کا بورڈنگ ایک تھا جس کے پاس، وہ اس نے رنگ کی بنیاد پہ ڈیسیژن کر لیتی تھی اور پاکستانیوں کو اکثر نہیں دیتی تھی. جب آپ آئے اس وقت رنگ کی بنیاد پر یا نسلی تعصب پایا جاتا تھا ڈنمارک میں؟ اتنا زیادہ نہیں تھا دراصل. وہ رنگ کی بھی اتنی بات نہیں تھی دراصل. وہاں پر کچھ کوئٹہ کے لڑکے تھے جنہوں کا کنڈکٹ اچھا نہیں تھا، جنہوں نے وہاں پر اچھا جو ہے نا اپنا پاکستانیوں کا امیج نہیں تھا بنایا. تو وہ کہتی تھی اب میں نے پاکستانی نہیں رکھنے. اگر ٹونیشین آ جاتے تھے تو ان کو بڑی آسانی سے جگہ دے دیتی تھی. موروکن آ جاتے تھے ان کو. تو میرا خیال ہے وہ کلر کی اتنی بات نہیں تھی، وہ زیادہ بات تھی کہ کس ریس کے ہیں یا کس علاقے سے ہیں. میرا جو دوست جو تھا وہ دیکھنے میں رہا تھا، وہ لگتا تھا کہ جیسے اس کو کیا کہا جائے، افریقہ کا لگتا تھا تھوڑا سا، یا مطلب افریقہ کا ہوں تو نہیں کہنا چاہیے. وہ ایسے مطلب جو ہے نا مطلب تھوڑا سا ڈارک تھا اور گھنگرالے اس کے بال تھے. تو پتہ نہیں اس ہوں وجہ سے اس نے کہا نہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس نے ہمیں مطلب اس نے یہ کہا بعد میں کہ آپ لوگ دونوں جو ہے بہت ویل بیہیوڈ ہو، آپ لوگ بہت زیادہ ویل مینرڈ ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ میری اس جو ہے بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہو. تو اس نے ہمیں مطلب چلیں. جو ہے وہاں پر رہنے کی اجازت دی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے تو عمران راجہ صاحب آپ کا شکریہ. آپ مسلسل کامنٹس کر رہے ہیں اور اگر میں آپ کے کامنٹس سارے ہی آن کروں تو اسکرین بھر جائے گی. اور انہوں نے آپ کی وہ دوست کے ہارون صاحب کی دوستی کی مثال دی ہے کہ جاب آفر ہو رہی ہے دونوں میں سے ایک کو، تو دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری جگہ لے لیں، دوستی ہو تو ایسی ہو. کس چیز نے عباس رضوی کو مجبور کیا کہ وہ سیاست میں حصہ لے، اور وہ بڑا بھی ڈینمارک کی سیاست میں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے. جب میں نے زبان سیکھی، میں اس ماحول میں انٹیگریٹ ہو گیا اور مجھے اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ چلا، تو اس وقت میں ٹوٹلی ویل اسٹیبلش تھا. مطلب میں اچھا کام کرتا تھا، میرے پاس تنخواہ اچھی تھی، زندگی میری بہت اچھی گزر رہی تھی. تو ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ایک پروفیسر تھے ہسٹری کے جو ڈین تھے. میرے تو دیکھنے میں ڈین بعد بہت اچھا، وہ فیرو آئی لینڈ کے تھے. تو وہ متواتر مجھے دیکھتے جا رہے تھے. تو جب بریک ہوئی تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری گفتگو، تمہاری ڈینش زبان سن کر بہت ہی حیرانی ہوئی ہے، تم اتنی اچھی زبان بولتے ہو. تو تم جو ہے نا اب میری خواہش ہوگی کہ تم سیاست میں آؤ، کیونکہ ہمیں تمہارے جیسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے پھر اپنا ایک زندگی کا واقعہ سنایا، وہ میں کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی ہے کہ جب کہ میں فیرو آئی لینڈ کا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی لازماً ہوتی ہوگی. تو آپ لوگوں کے جو ہے نا حقوق کو اس کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے جس شخص کی ضرورت ہے وہ مجھے وہ کردار تم میں نظر آ رہا ہے. اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم اگر کنسیڈر کرو کہ تم ہماری طرف تو نہیں گنے نے پتر تو سیاست میں ضرور آنا ہے. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میری سجیشن ہے کہ آپ سیاست کے بارے میں غور کریں. تو میں نے پھر ظاہر ہے میری تھوڑی بہت طبیعت ایسی ہے تو میں نے تھوڑا بہت جو ہے نا یہ منشور پڑھنے شروع کیے. پہلے میں تھوڑا بہت میرا جھکاؤ آیا اس کی طرف، ویسٹرا کی طرف، کہ یہ پارٹی اچھی ہے اور یہ مطلب ان کے جو ہے ویلیوز اور ان کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ اچھی ہے اور یہ مطلب ملک میں ترقی لانا چاہتے ہیں.
اس کے بعد پھر تھوڑا سا رجحان میرا گیا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف، وہ بھی مجھے اچھی لگی، لیکن ان دونوں پارٹیز کے ساتھ میرا پروفائل جو ہے وہ 100% میچ نہیں کر پایا۔ پھر اچانک مجھے ایک دفعہ جو ہے موقع ملا میڈیکل میسا کے بارے میں پڑھنے میں، اور ان کے کچھ جو آفس ہولڈر جو تھے، آفس بیرر جو تھے، ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، تو مجھے پتا چلا کہ اگرچہ 100% میرا پروفائل ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن 90% جو ہے کمپیٹیبلٹی ہے ان کے ساتھ۔ تو پھر میں نے وہ جوائن کی اور وہاں سے میری سیاست کا آغاز ہوا۔ تو شروع میں نے جو سیاست کی وہ سچی بات ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ یہی تھا کہ اپنے تفنن تباہ کے لیے تھا، یا مطلب اپنی ہابی وغیرہ تھی۔ تو ساتھ ساتھ میرا جو ہے نا تھوڑا مذہب کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا گیا، اگرچہ میں ہمیشہ سے جو ہے نا مذہب میری زندگی کا ایک بہت لازم جز رہا ہے، مطلب یعنی کہ میں مذہب سے دور رہا ہوں، لیکن مذہب کے ساتھ میری جو ہے نا سمجھیں کہ اٹیچمنٹ بڑھتی رہی۔ تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو کچھ بھی ہوں یا میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ خدا کی دین ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے ہاں اس کی تھوڑی سی کوشش کی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ کوشش کرنے والے اگر خدا کو نہیں منظور ہوا تو وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو نالج ہے، جو میں اسپیکنگ پاور رکھتا ہوں، جو کہ میں کسی چیز کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہوں، میں استدلالی طور پر جو ہے بحث کر سکتا ہوں، اس کو مجھ پر اب ایک لازماً ایک رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ اس کو میں ایک جو کمزور انسان ہے اس کی حفاظت کے لیے استعمال کروں۔ تو پھر میں نے سیاست کو سیریسلی لیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ سیاست میں آپ کو اگر آپ نے اثر انداز ہونا ہے اور اپنی لیگیسی چھوڑ کر جانی ہے تو اس کے لیے آپ کو پلیٹ فارم چاہیے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی کے اندر جو بیہائنڈ دا سین آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، تو آپ کی بات سن کر لوگ جو ہے سنیں گے تو صحیح اور کہیں گے جی ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے جو ہے یہاں پر الیکشن لڑنے شروع کیے، اور سب سے پہلے میں نے کس سن میں پہلا الیکشن لڑا آپ نے؟ 1998 میں نے پہلا الیکشن لڑا یہاں ہاں، پر۔ اور میں ابھی آپ کو ایک تھوڑی سی مزے کی بات بتاتا جاؤں، مجھے نہیں تھا پتا کہ مجھے کوئی ووٹ دے گا نہیں۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بات سنو، اگر الیکشن کے رزلٹ میں میرے 2 ووٹ نہ آئے تو تم اپنی جان سے خیر منا لینا۔ صحیح کیا بات ہے۔ اس کو کہا جاتی ہے سیٹل ساس۔ تو بہرحال جب نتیجہ نکلا تو مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے 998 جو نا پرسنل ووٹس تھے۔ اوکے، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ لوگ جو ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پوٹینشیل ایسا ہے کہ میں اس کو اگر صحیح استعمال کروں تو میں خدمت خلق کر سکتا ہوں۔ تو اس سے پھر میں یہ ریجن کا الیکشن تھا، یہ پارلیمنٹ کا تھا، یا کونسل کا الیکشن تھا؟ اور اس کا نتائج 900 ووٹ پرسنل لینے کے بعد کیا رہے؟ کیا آپ اپنی پارٹی میں آپ کی کیا پوزیشن رہی اور عمومی طور پہ کیا رہی؟ اور میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں منیر صاحب آپ کا پروگرام بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے لیے وہ ہینڈز اپ اور ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں، تو میں اس سوال کا جواب جو ہے آپ سے چاہوں گا۔ جی 998 جیسے میں نے بتایا تھا یہ فولکت سنگھ کا الیکشن تھا، پارلیمنٹ کا تھا، پہلا الیکشن۔ ہوں، اور اس میں شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ مارٹن ہیلوی جو تھے وہ الیکٹ ہوئے تھے ہمارے ایسٹ کانسٹیچوئنسی میں سے، تو میں تیسرے چوتھے نمبر پر تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس شخص میں پوٹینشل ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا ووٹرز ہیں، تو پھر پارٹی میں میری بات کو کچھ سننا انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ میری ہمیشہ سے ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جب عباس کے دم پر پیر رکھنا ہے تو کوئی ڈسکرمنیشن کی بات کر دو یا مسلمانوں کے خلاف بات کر دو تو یہ بڑک اٹھے گا۔ تو ان کو پہلے دن سے پتا تھا کہ اس آدمی کو اس کے یہ ایجنڈے میں سب سے ضروری چیزیں یہی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا پہلے تو میری بات کو سنتے کہتے لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے سپورٹرز مل رہے ہیں اور لوگ میری بات سنتے ہیں اور میں ان کو باقاعدہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو پھر میری پارٹی میں تھوڑی بہت پوزیشن بہتر ہوئی، لیکن مجھے سیٹ نہیں ملی۔ جہاں تک بات رہ گئی کہ پہلا جس الیکشن میں فلی کامیاب ہوا ہوں وہ تھا اس کا کیا اس کا نام رنگیون ہوسٹن کا جو ریجنل الیکشن تھا، اور وہ 2006 میں ہوا تھا، اور پہلا سال جو تھا اس کا وہ تھا ایک
ट्रांजिटरी पीरियड था, क्योंकि उस ज़माने में जो पुरानी आमतें जो थीं वो भी चल रही थी। आप शायद आपको याद हो कि डेनमार्क में 14 आमत हुआ करती थी और 200 मेरा ख्याल है 228 मेरा ख्याल है कम्यून हुआ करते थे। तो जब रिफॉर्म हुई है तो उन्होंने आमतों को ख़त्म कर दिया और उनकी जगह रीजन्स बनाए, और जो वो कम्यून जो थे उनको रिड्यूस करके उन्होंने 98 की तादाद पर ले आए। तो मैं आपको ये भी बताऊं, शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, मैं जब क्यूमहाउस आमत का आखिरी वक्त था तो मैं 6 महीने उसका भी मेंबर रहा हूँ। तो मुझे दरअसल 3 जो है ना मतलब जगहों पर रिप्रेजेंटेशन की अल्लाह ने जो है तौफीक दी और मौका मेरे लिए दस्तयाब किया। एक तो था क्यूमहाउस आमत में, उसके साथ उसी 2006 में मैं 2 जगहों पर मेंबर था बैक वक्त, और उसके बाद रीजन जो है कि उसका नाम है रिजन ह्यूस्टन में, और उसके बाद 2007 में मुझे फर्स्ट सुप्रीटेंडेंट के तौर पर पार्लियामेंट में फिजिकली बैठने का मौका मिला, जिसके लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह के फजल करम से मैंने थोड़ा बहुत काम भी करने की कोशिश की। तो इस आपके प्रोग्राम के तवसत उस वक्त से लेकर अब तक जिन्होंने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये आपके जो शुक्रिया के जज़्बात हैं वो पहुँच रहे हैं सब तक, और इस वक़्त शाहिद महमूद साहब भी आपके लिए नेक जज़्बात और ख़्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। अब्बास रिज़वी साहब, आप इलेक्शन आपने कहा कि आप 90s के अंदर जो हैं वो अमली सियासत में मैं कहूँगा, बल्कि अमली सियासत में शायद आप पहले आ चुके हों, पार्टी जॉइन कर चुके हो, यानी पब्लिक फेस बन के सामने आया 90s के अंदर, जिसने अपने आप को एज़ ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा किया, और पहले ही इलेक्शन में एक अच्छी खासी लोगों ने आपको जो है वो वोट किए, जिसके बाद आपका पार्टी में भी कद बढ़ा और आप अगले ही इलेक्शंस के अंदर रीजन की सीट जीत के एक एक इक़्तिदार में आ चुके थे। इसके बाद ये इक़्तिदार की जो है वो हुमा आपके सर पे बैठती रही। अब 3 दफ़ा वो रीजन के मेंबर इलेक्ट हुए, जिसको हम पाकिस्तान की ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि एमपीए अब 3 दफ़ा बने, रीजन के 3 दफ़ा मेंबर बने। आपने कौंसल के मेंबर भी रहे, आर्म्ड के मेंबर भी रहे। इसके अलावा आप सब जो है सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर पार्लियामेंट में भी बैठे रहे। सवाल ये बनता है कि इस शहर इक़्तिदार में आके आपने पाकिस्तानियों के लिए और बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए क्या आवाज़ उठाई कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक क्या कह सकते हैं, तनख़्वाहदार नौकरी थी बस? जी, मैं सिर्फ दरअसल तनख्वाहदार कहना गलत होगा, क्योंकि जो रीजन का मेंबर जो होता है उसको उस ज़माने में 6,000 करोड़ मिलते थे, जबकि मैं अपने जॉब से तकरीबन 40,000 ले रहा था। तो वो उसको मतलब तनख्वाह नहीं कहा जा सकता, वो समझें कि आपके मतलब कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। तो पैसे की उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे बताया मैं एक एजेंडा लेकर गया था। मुझे पहले दिन से ये पता था मैंने क्या करना है, और जहाँ पर मुझे एक छोटी-सी मतलब सुई के बराबर भी डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती थी, मैं उसके अगेंस्ट फाइट के लिए जाता था। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये देखी कि रीजन में तकरीबन जो है 35 से 38 हज़ार हमारे एम्प्लॉइज़ थे। मैंने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको कहा कि आप एक सर्वे करें और अपने रीजन के जितने भी आपके मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ये बताइए कि गैर मुल्कियों की तादाद कितनी है और वो किस किस मतलब पेशे में ज़्यादातर उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा तुम एडमिनिस्ट्रेशन का वक्त ज़ाया कर रहे हो, ये वो। मैंने कहा आप रहने दें, मेरा एक मकसद है। तो पता चला कि तकरीबन जो है मतलब क्लीनिंग डिपार्टमेंट जो था जिसमें कि लोग सफाई वगैरह का काम करते थे, उसमें तकरीबन 50 से 60% लोग जो थे वो हमारे गैर मुल्की थे। इसी तरीके से जो क्लिनिशियन थे उनमें तकरीबन ना होने की, जिसको क्लिनिका कहते हैं, ना होने की तादाद ना होने के बराबर थी। डॉक्टर्स को देखा जाए तो बहुत कम तादाद थी, और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स उनकी तादाद जो थोड़े बहुत थे वो थे जो यहाँ से पढ़कर फ़ारुग हुए थे, जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री डेनमार्क से ली थी। इसी तरीके से आपको पता है हमारे रीजन में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था आईटी का। तो आईटी के एक्सपर्ट्स में जो कि ए टू जेड मैंने देखा, कोई भी मुझे पाकिस्तानी नज़र नहीं आया। तो मैंने पहला जो बिल वहाँ पर पेश किया था वो ये था कि कम से कम हम इस वक्त जो है डेनमार्क की पॉपुलेशन का 6 to 8% जो है ना हमारा हिस्सा है। तो ये 6 to 8% की जो है ना ये झलक हमारे हर शोबे में आनी चाहिए,
اور جہاں پر بھی آپ جو بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں، انجینئرز ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر 6% ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ کوالیفائڈ انجینئرز نہیں ہیں، تو پھر مجھے اس کا ثبوت دیجیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چونکہ اویلیبل نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر 6% ہمارے جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایتھنس بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں، تو تب میں اس کو قبول کروں گا۔ ایک تو یہ ہوا کہ ان فوری طور پر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ عموماً جو ہمارے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دوسرے ممالک سے جو پڑھے ہوئے ہمارے ڈاکٹرز آتے تھے، ان کی ڈگری کو یہ فوری طور پر ڈسکارڈ کرتے تھے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو میں نے بہت عرصہ کام کر کے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ ڈگریز کے بارے میں تھوڑا بہت شک اور شبہ کے اگر آپ شکار ہیں تو آپ ایسا کیجئے، امریکہ والے سسٹم رکھ لیجئے۔ امریکہ میں ایم ڈی جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، چاہے آپ افغانستان سے پڑھ کر آئے ہوں یا چاہے آپ جو ہے کشمیر سے پڑھ کر آئے ہوں، آپ آئیں ان کا ٹیسٹ دیں، اور جو ان کے مطلب 1 2 3 ٹیسٹ ہیں وہ آپ نے کوالیفائی کر لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں، اور آپ کے ساتھ اس کو فوری طور آپ کو ایم ڈی لگانے کی جو ہے اجازت مل جاتی ہے۔ تو اس پر بڑا کام ہوا، اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے ڈاکٹر جو تھے، کچھ عراق سے پڑھ کر آئے تھے، کچھ جو ہے کسی اور پاکستان کے، ان کو موقع ملا۔ اب مجھے پتا چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ وہاں پر پھر انہوں نے کوئی ایسا طریقہ لگا دیا ہے کہ اس کی جو سپیڈ بڑی جو ہے نا کم کر دی ہے، تو جو ایتھنک بیک گراؤنڈ کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کو اتنی آج کل پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہے، جہاں تک مجھے سننے میں آیا، پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ چیز میں نے وہاں پر جو ہے منظور کروائی تھی۔ پھر تیسری بات تھی، میں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ بھی ہینڈلنگ کو پوچھو بھی کہ علاج کی جو ہے نا 2 مطلب ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کے لیے مناسب دوا میڈیکیشن، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کے لیے پراپر ڈائٹ غذا۔ اگر آپ ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھیں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میرا آپریشن ہوا تھا، میں سارا دن گردن موڑ کر میں انٹرنس کی طرف دیکھتا تھا کہ میری بیگم آئے، کوئی کھانا لے کر آئے جو میں کھا سکوں، جو حلال ہو۔ کیوں؟ ہم ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، ہم کیوں انتظار کریں کہ گھر سے کھانا آئے؟ ہمیں وہ کھانا دیا جائے جو کہ ہمارے اقدار کے مطابق ہے اور ہمیں اجازت ہے اس کو کھانے کی۔ تو اس زمانے میں بہت لڑائی جھگڑے کے بعد ہم نے پہلے یہ ہوا کہ جی آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ بنائیے جس کی شروعات جو ہے ہاسپٹل سے ہوئی تھی، تو وہاں ہم پر دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا خرچہ ہوگا، کیونکہ ڈینس کال کے پوچھیے یہ کہتی تھی کہ نہیں اب تم لوگ یہاں پر آئے ہو، while in Rome do as Romans do، ہم جیسے رہتے ہیں ویسے رہو، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے کھاؤ۔ تو ان کے ساتھ کافی جو ہے بحث تنقید کے بعد یہ ہوا کہ ہم ایک پرائیویٹ جو ہے پائلٹ جو ہے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ بعد میں یہ کہا کہ جی یہ بہت ایکسپینسو ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو جب اس کے نتائج آئے تو پتہ چلا کہ نہ صرف لوگ جلدی وہاں سے صحت یاب ہو کر گھر بھی چلے جاتے ہیں، پلس یہ ہے کہ جو پہلے ویسٹ جو تھا، جو سب کھانا ضائع ہوتا تھا، جو وہاں سے جمع کر کے سوروں کو ڈالا جاتا تھا، اس کی بھی کافی حد تک اس میں ریڈکشن آئی، اور لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر جو بھی اسپتال میں آئے خوش ہو کر جلدی گھر واپس چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے نا کہا کہ اب اس کو ہر اسپتال میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ میرے زمانے کی بات ہے، آج کل کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں جب چھوڑ رہا تھا کام وہاں سے لاسٹ جو ہے، یہ نہیں میں نے اگلے جو لاسٹ الیکشن جو 2018 کا تھا اس میں میں نے حصہ اس وجہ سے نہیں لیا کہ میں نے وہاں پر 12 سال کام کر لیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی میں نے آگے بھی جانا ہے، اور میں نے پارلیمنٹ میں میرا خیال تھا کہ میں جا کے وہاں پر لیجسلیشن کا کام کروں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں جہاں تک ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس کو ریورس نہ کرنا، لیکن بعد میں کئی چیزیں ریورس ہو گئی ہیں۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آخری وقت تک یہ ہوا تھا کہ ہم کھانے کے اوپر حلال نہیں لکھیں گے، لیکن جو ہوگا نا کھانا، مرغی کا ہر کھانا جو ہوگا وہ حلال ہوگا۔ اب مجھے پتہ نہیں آج کل کی سچویشن کیا ہے۔ میں یہ جی سمجھ سکا ہوں کہ آپ کی ایک جو ریجن کے اندر ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ حلال کھانا تھا، جو کہ جو مسلمان مریضوں کے لیے ہاسپٹلائز ہو جاتے تھے، کیونکہ یہاں کی صحت کا نظام ایسا ہے کہ جب آپ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں ناظرین، تو کھانا آپ کو وہاں پہ لازمی دیا جاتا ہے۔ تو بالکل۔ مسلمان وہ کھانا اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ وہ حلال نہ ہو۔ جی تو ہمارے عباس رضوی صاحب کی یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے اس کھانے کو وہاں پہ حلال کرنے کے لیے بل پاس کروایا پریشر کے ساتھ، اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہی بل جو ڈسکریمنیشن بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ جو اسپیشلی بانحیب کے بچے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی بل لے کے آیا گیا تھا کہ ان کو بھی
حلال کھانے کی سہولت مہیا کی جا سکے۔ تو یہ کوئی قابل قدر خدمات ہیں آپ کی۔ ہاں جی، میں ایک چیز تھوڑی سی اور بتانا چاہوں گا، وہ یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ کالجز کی جو ہے نا لوکیشن، جو کالج نئے بنتے تھے وہ بھی ہمارے دائرۂ اختیار میں آتے تھے۔ تو جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی، میں نے کہا اب جتنے بھی نئے کالجز بنے وہ ویسٹ آئن کے علاقے میں بنے۔ تو عموماً مطلب لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ ویسٹ آئن کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ آپ وہاں پر بنوانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ خود کہتے ہیں کہ غیر ملکی یہاں پر جو ہے تعلیم میں حصہ نہیں لیتے، ڈگریز حاصل نہیں کرتے، انٹیگریٹ نہیں ہو رہے، تو ہماری کئی مطلب خواتین ہیں جو کہ پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن اگر وہ ایک جگہ سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے کسی دوسری جگہ تک جائیں تو آنے جانے میں جتنا ان کا وقت صرف ہوتا ہے، اور پھر جو سردیوں میں خصوصاً بہت جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور وہ خود بھی بیچاری جانے سے ڈرتی ہیں۔ تو اگر ان کے گھر کے قریب کالج ہوگا تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ وہ کالج میں جا کر ایڈمیشن لے سکتی ہیں۔ تو میں جب تک وہاں پر رہا ہوں، جو نئے کالجز بنے ہیں وہ وہیں پر اس علاقے میں، ویسٹ آئن کے علاقے میں ہم نے زیادہ تر ان کو لوکیٹ کروانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی ایک بے شک یہ بھی ایک قابل قدر اور ایک گراں قدر جو ہے آپ کی ایک خدمات میں سے ہیں، کیونکہ ہیلتھ کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں آپ نے ایک ڈنمارک کی سوسائٹی میں اندر ان کے لیے بھی اور اپنے پاکستانی اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو خدمات سر انجام دی۔ اب آتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈنمارک سے سیکھیں، ڈنمارک کو ڈلیور کیا، ان کی عملی سیاست میں حصہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پاکستان کمیونٹی کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ جیسے ابھی ایک کامنٹ ہمیں آ رہا تھا کہ آپ نے اردو کی ٹیچنگ یہاں پہ کی، تو اس طرح سے اس وقت میں 70 کی دہائی اور اسپیشلی 80 کی دہائی میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں کہ کیا ماحول تھا، پاکستانی کلچر کیسے ساتھ ساتھ میں فروغ پا رہا تھا یہاں پر، تنظیمات کیسے کام کر رہی تھیں، پاکستانی کمیونٹی کے فنکشنز کیا ہو رہے تھے، اس کا ایک پس منظر ذرا بیان کیجیے اور اپنی خدمات بھی بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، ویسے مجھے اب تھوڑی بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہی بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ کرتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میری زندگی کی کہانی ہے تو اس وجہ سے مجھے جو چیزیں مطلب میرے ہاتھ آئیں، جو میں کر سکا وہ میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میرے ویورز جو ہے اس چیز کی مجھے معافی دیں گے۔ میں اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کر رہا، لیکن چونکہ میں نے اپنی زندگی کی کہانی بتانی ہے تو میں بے انسپائریشن کے شک لیے ایسے ہی، بے شک ایسے ہی، آپ کھل کے بتائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم جاننا تو چاہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ جی، یہاں تک جو ہے مطلب میری کنٹریبیوشن کا تعلق ہے 1975 یا 73 کی بات ہے کہ ای یو نے ایک بل پاس کیا کہ جتنے بھی ای یو کے ممالک ہیں ان کے درمیان جتنے بھی لوگ ای یو ممالک سے تعلق رکھنے والے رہتے ہیں ان کے لیے مادری زبان کا انتظام کیا جائے۔ مثلا اگر میں پولش بیک گراؤنڈ کا ہوں اور ڈنمارک میں رہ رہا ہوں تو میرے بچوں کے لیے پولش زبان کی کلاسیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا اس وقت کسی تنظیم نے اس پر کام کیا نہیں کیا، یہ مجھے نہیں پتا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر ایک سینٹر ہوتا تھا، اس کو کنٹرول فار لیوا کہتے تھے، اور وہ کافی جو ہے اس کا منسٹر آف ایجوکیشن کے ساتھ اس کا اچھا خاصا جو ہے نا مطلب ریلیشن تھا اور انٹریکشن تھا۔ تو وہاں پر ہم نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ای یو کے باشندوں کے لیے ہو رہی ہیں تو جو ای یو کی جو مائنورٹیز ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے نتیجے میں، یا جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری تنظیموں نے بھی اس پہ کام کیا ہو، قصہ مختصر یہ ہے کہ قانون یہ پاس ہوا کہ ڈنمارک میں جو لوگ رہتے ہیں خصوصاً پاکستانی نژاد، ان کے بچوں کے لیے اردو زبان کی تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ اگرچہ اس میں بہت ساری بات تھی کہ بھی کسی کی مادری زبان پنجابی ہے، کسی کی سرائکی ہے، لیکن اس چیز پر اتفاق رائے ہو گیا کہ اردو پڑھ لیں گے، اردو سمجھیں گے تو اپنے جو لٹریچر ہے، اپنا ماحول جو ہے اس سے بچے تھوڑے بہت جو ہے نا منسلک رہیں گے۔ تو مجھے یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ پہلی جب انگلش یہاں پر اردو کی کلاس ہوئی تھی تو اس میں نے پڑھایا، اور ٹی آر جو ڈینمارک ریڈیو ہے ان کی ایلس ویسٹرگو جو ہوتی ہیں، جو کہ اس کے یعقوب کیا نام ہے ان کا، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی والدہ تھیں، اوفے ایلیمن کی جو ہے مطلب والدہ جو تھیں، یہ وہاں پر اس کو کور کرنے کے لیے آئیں،
اور میں نے میرا خیال ہے پہلا لفظ شاید پاکستان لکھا تھا یا کچھ، تو باقاعدہ انہوں نے وہ بلیک بورڈ پر اس لفظ کو جو ہے نا اس کی پروجیکشن کی، اور اس وقت سے جو ہے اردو زبان کا اجرا ہوا۔ اردو زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میں لوگوں کو یہاں کے قوانین، یہاں پر ہونے والی تبدیلیاں، یہاں کے آپ کے جو حقوق ہیں، ان چیزوں کے بارے میں مطلع کروں۔ تو اس سلسلے میں نے باقاعدہ 5 یا 6 مختلف ٹی وی اسٹیشن جو ہیں ان پر کام کیا۔ یہاں پر انسان والے جو ہوتے تھے ان کا اپنا ایک ٹی وی پروگرام ہوتا تھا، میں نے اس میں اردو میں پروگرام کیے جس میں کہ یہاں کے حالات، یہاں کے قوانین، ہمارے لوگوں کے جو اس کو حقوق، اور جو ہمارے اگر حقوق کو غصب کیا جاتا تھا ان کے بارے میں ہم نے پروگرامز بنائے۔ یہ میں کرتا رہا ہوں یہ ریڈیو اسٹیشن اس پر، ٹی وی پر۔ اس کے بعد اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر انوانشون ڈی آر نے، ڈینمارک ریڈیو نے شروع کی تھی، جس میں پہلے مجھ سے پہلے کوئی اور کام کرتا تھا، لیکن وہ اتنا کوئی خاص کامیاب نہیں ہوا وہ پروگرام۔ پھر مجھے وہاں پر انہوں نے سلیکٹ کیا اس کام کے لیے۔ تو اس کام کا جو مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ڈنمارک میں یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز یہاں انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کی جائے، ان کو اپنی زبان میں بتایا جائے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کے کیا اختیارات ہیں، آپ کے کیا حقوق ہیں، ڈاکٹر آپ کو انکار کرے تو آپ اس کے ساتھ کس بات پر بحث کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ تو میں نے وہاں پر کی۔ اس کے بعد میں پرائیویٹ بیسس پر جو ہے نا میں ہم نے اپنی بھی ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا کہ بلڈ پاکستان، جس کا یہ کام تھا جو کہ اس کو شروعات جو تھی اشفاق احمد میرے شاگرد بھی رہے ہیں، بڑے پیارے دوست بھی ہیں، خدا ان کو عمر دراز عطا کرے، آج کل تھوڑے سے علیل ہیں، انہوں نے اس پروگرام کا جو ہے اسٹرکچر بنایا تھا۔ تو پھر جب میری انوالومنٹ ہوئی اس میں، پھر سندھو صاحب جو ہیں، نواز سندھو صاحب بھی آئے، شفیق خان صاحب بھی آئے، منیر صاحب بھی آئے جو کہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ان سب نے مل کر جو ہے نا ہماری بڑی پشت پناہی کی۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام مرتب کیا کہ ہم اس طریقے سے جو ہے فنڈنگ کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں کی جو ہے تعمیر کریں گے۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے اس میں حالات پیدا ہوئے کہ اس پروجیکٹ کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے۔ اس کی ایک چھوٹی سی سمجھیں کہ ایک اس کو لے کر سب ڈپارٹمنٹ کو نواز سندھو صاحب نے جو ہے نا معمار کی حیثیت سے انہوں نے جو ہے ایک آرگنائزیشن بنائی جس میں کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں اپنے وقت میں بتائیں گے۔ یہ تو ہوئی بات کہ سماجی طور پر اب میں ہم جو ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم طوالت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نیکسٹ جو ہم سیشن میں داخل ہوں گے وہ ہوگا ریپڈ فائر۔ اس میں کویسچن جو ہیں وہ میں تیزی سے کروں گا اور آپ نے مختصر سا اس کا جواب دیتے جانا ہے۔ تو اس کو پہلے اس بات کو جو ہے وہ اس بات کو آپ کنکلوڈ کر لیں تاکہ پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں تک لوگوں کی، جب میں پڑھاتا بھی تھا تو میں عموماً لوگوں کو کہتا تھا کہ ایک علم کو ٹرانسفر کرنا، علم کو تم تک پہنچانا، وہ میرا فرض ہے اور وہ میری تنخواہ کا جائز کمانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی کردار سازی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس جتنے بھی جوانان پڑھے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ وہ معمر ہو چکے ہیں، جیسے شفیق خان صاحب ہو گئے، اشفاق احمد کی میں نے بات کی، شوکت محمود صاحب ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے اور بہت سارے میرے پاس لوگ پڑھتے رہے ہیں۔ وہ ابھی تک مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان سے محبت اور پاکستان سے چاشنی کو محسوس کرنا اور پاکستان سے اپنے اس تعلق کو جو ہے مضبوط بنانے میں آپ نے بہت زیادہ ہمیں انسپائر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے طور پر، میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں یہ میری بہت سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے، کیونکہ ملک جو ہے ہمارا، ملک جو ہے ہمارا مادر وطن ہے۔ اس کو عام طور پر مادر وطن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وطن جو ہے ماں کی طرح ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو جو اپنا پیار جو تھا وہ ان کو ملک کے لیے، وہ میں نے اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنی تعلیم، اپنے پڑھانے کے انداز سے میں نے ان تک منتقل کیا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ آتے ہیں اس میں میرے پرانے شاگرد ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اسی طریقے سے ملک کی محبت میں سرشار ہیں اور ملک کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میری زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ زبردست۔ جو مجھے آپ کا مائک بار بار اس لیے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس وقت آپ ہیڈ فون پہ نہیں ہیں، تو کنفلکٹ پیدا ہو رہی ہے اور شور آ رہا ہے، تو اس طرح سے میں انجوائے تو نہیں کر رہا کنورسیشن کو، لیکن مجبوری ہے۔
اب میں جو ہے عباس رضوی صاحب اس کے دوسرے اگر آپ یہ لگا لیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ تھوڑی سی چارجنگ ہو گئی ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عباس رضوی صاحب نے ڈنمارک میں پاکستانیوں کے لیے عملی طور پہ کام کیا، سیاست میں آئے تو سیاست میں آ کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی، آسانیاں پیدا کی، حلال گوشت سے لے کے اور مختلف جو ہے میڈیکل کی سہولت تک۔ لیکن جو ان کی اور بہت بڑی پاکستانی سوسائٹی کے لحاظ سے کنٹریبیوشن تھی وہ اردو کو یہاں پہ افیشل کروانا، اردو کو اسکولوں تک لے کے آنا، سرکاری سطح پہ رائج کروانا، اور بہت سے ایسے لوگ جو اردو کے استاد بنے ان کو یہاں پہ اردو پڑھانا، اور ایک شمع جو مزید جو ہے مختلف ایک دیے سے دیے چلتے جاتے ہیں وہ دیے چلانا۔ اور آج کیونکہ میرے ہم اثر ہیں کچھ لوگ جو اس میدان میں آگے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو ادب و احترام سے جب ان کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے استاد ہیں، آپ نے ہمیں اردو پڑھنا لکھنا سکھائی اور آگے پڑھایا۔ یہ تو تھی اس حوالے سے۔ اب آئیں گے عباس رضوی صاحب نے کیونکہ لگا لیے ہیں ہیڈ فون، اور مجھے امید ہے کہ اب ہم کر سکیں گے ان کے ساتھ سیدھی سیدھی اور ایسی باتیں جس میں تھوڑی سی دلچسپی بھی رہے گی، اور جو جلدی جلدی جن کو کنکلوڈ کریں گے۔ عباس رضوی صاحب ڈنمارک کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اگر میں صرف ایک لائن میں پوچھوں کہ ڈنمارک نے آپ کو کیا دیا؟ ڈنمارک نے مجھے بہت کچھ دیا، ڈنمارک نے مجھے مسلمان بنایا۔ جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں نام کا مسلمان تھا، اب الحمدللہ میں کردار کا مسلمان ہوں۔ الحمدللہ۔ دوسرا میرا اس کے اس ملتا جلتا کوشچن ہے کہ کیا ڈنمارک کے اندر مذہبی تعصب بھی بڑھا ہے؟ نسلی تعصب کسی زمانے میں تھا، وہ ختم ہو گیا، ریسزم کا نعرہ لگا اور اس پہ جو ہو گئے، اب فیلڈین کی شکل میں اور دوسری چیزوں میں کیا مذہبی شدت پسندی بڑھ رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف یہاں پہ رجحان بڑھا ہے؟ دراصل جب شروع میں یہ ریسزم وغیرہ کی جو ہے نا مطلب وارداتیں ہوئیں تو وہ صرف کلر کی بنیاد پر تھی۔ اگر آپ وائٹ نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ آپ نان وائٹ تھے تو اس کا مطلب آپ ڈسکرمنیشن کے تھوڑے بہت شکار تھے۔ شروع میں تو ڈسکرمنیشن نہ ہونے کے برابر تھی، سچی اگر میں بات کروں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو ان کا ایجنڈا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا بدنام کیا جائے۔ ہم مسلمان جو ہے ایک بہت اچھے لوگ، بہت اچھی قوم ہیں، بلکہ امہ ہیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی تم کیوں تکلیف کرتے ہو ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ہم خود ہی کافی ہیں۔ ہم نے خود ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے۔ پھر وہ جو بچی کسی جو ایک کسر رہ گئی تھی جس میں ہم کہہ سکتے تھے بھائی سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، تو وہ ایک باقاعدہ آئسل بن گئی جس نے کہ اپنا نام ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا اسلامی اسٹیٹ بنایا، اور اس نے ایسے کام کیے کہ ہر شخص ہمیں ایک کویشچن مارک لے کر جو ہے نا اپنے ماتھے پر ہماری طرف دیکھتا تھا کہ بھائی واٹس گوئنگ آن۔ تو یہ بہت ساری چیزوں کا مرکب ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری یعنی بات یہ ہے آپ کی بات سے میں یہ بھی سمجھ پاؤں کہ بہت سی جو نفرت مسلمانوں کے اگینسٹ یہاں پہ بڑی ہے اس میں ہم مسلمان خود انوالو ہیں۔ ہم مسلمان ذاتی طور پر میں اور آپ ہم انوالو ہیں، ہم نے کچھ غلط کام کیے ہیں۔ اس کے چلیں بعد ہم آگے لیکن بڑھ جائیں۔ ہمارے کام اتنے غلط نہیں تھے کہ اس کے لیے اسلام کے لیے باقاعدہ جو ہے نا نفرت پیدا ہو جاتی۔ اسلام کے لیے باقاعدہ نفرت جو ہے پیدا کی ہے وہ آئسل جیسے لوگوں نے، اس سے پہلے جو بھی یہاں پر قتل و غارت اور جو کچھ ہوتی رہی آپ ہے جو کہ سمپل جس ہم میں کہیں القاعدہ گے وغیرہ داعش اور القاعدہ کے وجود میں آنے کے بعد زیادہ نے، جی نفرت یہاں پہ پیدا ہوئی نفرت انہوں ہے۔ نے پھیلائی ہے۔ ہم جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ایکچولی کویشچن ایک عمران راجہ صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات جس نے بہت پریشان کیا ہو، لیکن میں اس کو لاسٹ پہ لوں گا، یہ ہمارے سوالات کی لسٹ پہ بھی موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ پریشانی کے سوالات سے پہلے کبھی محبت ہوئی؟ بہت جی، زبردست قسم کی، ایسی کس سے ہوئی کہ مت محبت؟ پوچھیے۔ محبت ہوئی اپنی بیگم کے ساتھ، اور اچھا۔ بڑی عین جوانی کے عالم میں ہوئی۔ ہوں لیکن بات یہ تھی کہ چونکہ میں اپنے جو ہماری روایات تھیں جو کچھ تھا اس کے مطابق مجھے چلنا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی تمہاری اور میری شادی دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ پہلی تو ہوں یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا اوریجن کیا ہے، اور میں کون سے عناصر کا مرکب ہوں، تمہیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ دوسری بات ہے تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم اسلام کو اسٹڈی کرو گی، کیونکہ ہوں اسلام میں جبر نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا تم مسلمان بنو، تم اہل ہوں کتاب ہوں، میں بھی اہل کتاب ہوں، ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے صرف یہ وعدہ کرو کہ تم اسلام کو اسٹڈی کرو گی۔ تو جب آپ کی تو شادی انہوں ہوئی نے تو وہ کنورٹ ہو چکی تھی؟
جی جی، شادی سے پہلے وہ کنورٹ ہو چکی تھی، لیکن میں نے جیسے ہی میری سسٹر آئیں، جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کافی آتی جاتی رہی ہیں، تو انہوں نے آ کر ہماری منگنی کی تھی یہاں پر. تو وہ چونکہ اکیلی ہی میری منکوہا تو نہیں تھی اس وقت، میری جو ہے منگیتر تھی. انہوں نے اکیلے ہی نے انہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو دیکھ لیا، باقی فیملی کا کیا خیال ہے. تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میری بیگم کا جو مسلمانی نام ہے وہ نورین ہے. میں نے کہا کہ میں نورین کو آپ لوگوں کے پاس بھجوا رہا ہوں. تو میں نے اس 18 سالہ لڑکی کو تنہا پاکستان بھجوایا. میں نے کہا میری شرط ہے تم پاکستان جاؤ، اور ہماری رہائش کوئٹہ میں ہے، جو کہ اور بھی بہت لحاظ سے اگر دیکھا جائے اتنا ماڈرن علاقہ نہیں ہے. میرے والدین کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے نا انٹیمیسی، ان کو تمہارے بارے میں پتہ چلے، تمہیں ان کے بارے میں پتہ چلے، اور جب دونوں طرف سے جو ہے نا کنسنسس ہو جائے گا تو پھر شادی ہوگی. اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ تم اسلام پر اس کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو گی. بڑا خوبصورت ہے. تو یعنی بیگم آپ میری نے گئیں اپنی اکیلی، گئیں بیچاری وہاں پر، اور میری فیملی کے ساتھ میری والدہ نے فوری طور پر مجھے کہا کہ بیٹا مجھے ہر طریقے سے پسند ہے، اللہ تم لوگوں کا مبارک کرے. اور اسی دوران میں میرے والد کی بھی فوتگی ہو چکی تھی، ورنہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے. اور میرے والد جو ہے، میں نے تصاویر بھجوائیں تھی، تو وہ میری اور میری بڑی بھابھی، میرے بڑے بھائی جو ہیں، ان کی بھی شادی یہیں پر ہوئی ہے. ہم دونوں بھائیوں نے جا کر ان 2 خواتین کے ساتھ شادی کرنی تھی، اور ہمارے والد نے پورے شہر کی جو ہے گاڑیاں وہ اکٹھی کر رکھی تھی کہ ہم جلوس بنا کر آپ لوگوں کو جو ہے پورے شہر میں گھمائیں گے. لیکن اس سے پہلے 1-2 مہینے پہلے وہ وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ چیز نہیں ہو سکی. لیکن یہ ہے کہ والدین نے جب اجازت دی تو اس کے بعد میں نے شادی کی. اور میں تو نے اس سے پہلے جیسے یہ بتایا. جو آپ کی محبت تھی، یہ جی کیسے اس کا آغاز ہوا؟ لو ایٹ ون سائڈ پہ ہی ہو گیا، یا کچھ وقت آپ نے جو ہے کسی ایک جگہ پہ نہیں، میرا خیال ہے لو ایٹ ملاقات فرسٹ کیسے؟ سائٹ جو ہے نا نہیں ہوا. ہماری ہمارے شہر میں ملاقات ہوئی تھی، ایک یہاں پر نائٹ کلب ہوا کرتا، اس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. چلے تو ہم اس کو آگے. یہ، ہاں جی، لیکن یہ جو تھی مطلب بہت زیادہ محتاط تھی. ہوں میں نے کہا ان کو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گاڑی میں، کہتی نہیں میں تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے کیا پتا تم کس قسم کے انسان ہو. تو مطلب ہماری ہوں تھوڑی سی رساکشی رہی. یہ ہوں مطلب کچھ مجھ سے اجتناب کرتی رہی، میں ان سے کچھ اجتناب کرتا رہا. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی طرف سے اگرچہ لو میرا خیال ایٹ فرسٹ سائٹ تھا، لیکن میری طرف سے نہیں تھا. لیکن جب ہوں پھر میں نے ان کی کوالٹیز دیکھی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ پیار کرنے کے قابل ہیں. ابھی تک آپ کی نکاح میں ہے؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ، اس کا مطلب اب سچے دل سے آپ نے جو ہے وہ رشتہ نبھایا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی کے جو ہے بات، آپ کے اگر میں بال بچوں کی بات کروں تو کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، جن میں سے 2 میرے بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. بیٹی سب سے بڑی ہے، اور اس کے بعد ایک منجلا بیٹا آتا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا ہے جو کہ اس وقت اب بہت ایک مہینے کے اندر 23 سال کا ہو جائے گا. اور کیا تو کرتے ہیں یہ لوگ؟ میری بڑی سے جو بیٹی ہیں وہ لاء پڑھی ہیں یہاں سے، تو وہ جورسٹ ہیں، اور وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرتی ہیں. اور باقی رہ کے میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت اس کا 2nd سیمسٹر جا رہا ہے. دراصل میرا بیٹا پہلے CBS میں پڑھا تھا، اور وہ BSc کے فائنل میں تھا، لیکن وہاں پر وہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو بریک آئی ہوں وہ فوری طور پر دوبارہ اس کو جوائن نہیں کر سکا. تو جب صحتیاب ہوا تو پتہ چلا کہ اس کو مطلب اتنے سیمیسٹرز گزر گئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. تو انہوں نے لائن تبدیل کر کے اپنی جو پہلی تھی، وہ پہلے IT بزنس میں تھے، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اس میں چلے گئے، اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، مارکیٹنگ میں. تو وہ وہاں سے انہوں نے جو ہے نا شروع کیا، اور ان کا ابھی 2nd سیمسٹر ان کا ہوں شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور تیسرا بچہ جو ہے وہ آج کل جو آپ کو پتہ ہے وہ لے رہا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، سیبٹو ایئر جو ہے اس کا، وہ آج کل اس نے اپنا اسٹوڈنٹ ایگزام لیا، تو اس کے بعد کہہ رہا کہ میں جلدی میں کوئی ہوں ایسی ٹھیک. اسٹڈیز جوائن نہیں کرنا چاہتا جس کے بارے میں مجھے راستے میں چھوڑنی پڑے. صحیح. میں ایک ہی دفعہ اس کو چوز کروں گا اور اس کو مکمل کر کے چھوڑوں گا اچھا، انشاءاللہ. یہ آپ کی زوجہ کا کتنا ہاتھ رہا کہ آپ کو ڈینش معاشرے میں انٹیگریٹ کروانے میں، ڈینش روایات اور ڈینش کلچر کو سمجھنے میں؟ دراصل میرے اگر دیکھا جائے تو گیو اینڈ ٹیک والی بات تھی. میں ان کو اپنے پاکستانی ماحول میں انٹیگریٹ کرتا رہا، یہ مجھے اپنے ڈینش ماحول میں انٹیگریٹ کرتی رہی. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں تھا. ہوں مطلب نہ تو میرے ان لا فیملی کی طرف سے پریشر تھا، نہ کچھ اور. تو اور
اگر انہوں نے کسی پارٹی میں بلوایا بھی ہے، بالفرض مال میری ان لا فیملی کا ایک بہت بڑا سمر ریزیڈنس ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر جب ہم جاتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے کہ اس کا نام ہے کھانے کے لیے اپنی گرل بھی اپنی لے کر آئیے، تاکہ جو گوشت آپ کا حلال ہو علیحدہ ہو، اس کو علیحدہ جو ہے باربیکیو کیا جائے اور ہمارا علیحدہ ہو۔ تو مجھے مطلب ہاں یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنز مجھے ان کی پسند آئیں ان میں میں نے حصہ لیا۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کرسمس وغیرہ کے زمانے میں کرسمس ٹری وغیرہ پر اس پر لوگ جو ہے ان کے سیلما جو ہوتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں اور کرسمس کے چکر بھی لگاتے ہیں، میں اس چیز کو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، تو وہ میں نے نہیں کیا۔ میں نے وہ کام کیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دینی اپنے لحاظ سے اقدار کے جائز تھے۔ مطابق ہے۔ ہاں جی جی مسعود کیانی صاحب سراہ دیں آپ کی باتوں کو، آپ کے بھی ہم عصر ہیں، دوست ہیں آپ کے۔ آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے باتوں باتوں میں گزر گیا، مجھے بھی اس کا احساس نہیں رہا، میرا دل کرتا رہا کہ آپ کی باتیں سنتا جاؤں، آپ کو شکریہ انٹرپٹ نہ بھائی کروں۔ جی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسپیشلی میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ زندگی سے مطمئن ہے اپنی سے؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اگر میں زندگی سے مطمئن ہوں گا تو مجھ سے زیادہ جو ہے نا کوئی بدبخت انسان نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند کیا کریم نے مجھے ہر قسم کی سہولت دی ہے، میرے ارادوں میں مجھے کامیاب کیا ہے، میں نے جس چیز کا عزم کیا خداوند کریم نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ تو اگر میں زندگی سے مطمئن نہ ہوں تو میری بدبختی ہے، تو میں آپ کا زندگی سے زندگی کا بہت مطمئن ہوں۔ سب سے خوشگوار واقعہ کیا ہے آپ کی زندگی کا؟ ایک نہیں ہے دراصل، دو تین ہیں۔ ایک تو یہ جب میرے بچے ہوئے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بات نہیں ہوتی۔ ایک جو بہت زندگی کا میرا خوشگوار واقعہ یہ ہے کہ میں کالج میں پڑھاتا تھا، تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، بلکہ اس نے مجھے ایک قسم کی گالی بھی دی۔ تو جو ہماری پرنسپل تھی انہوں نے فوری طور پر ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ میں تمہیں ایکسپیل کرتی ہوں اس اسٹوڈنٹ کو۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں آپ، یہ جوان ہے، یہ اس وقت جذبات کی روح میں ہے، بہہ گیا جو کچھ بھی ہے، میں اس کا فیوچر تباہ نہیں کرنا چاہتا، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کالج سے ایکسپیل کیا جائے اور کل یہ پھر خدا نخواستہ کرمنل بن جائے یا یہ کسی غلط جو ہے نا راستے پر چل نکلے۔ تو میں نے ضد کر کے اس کو کہا، تو اس نے کہا کہ میری پرنسپل نے کہا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا انسان ہے، تم اس سے معافی مانگو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے معافی کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ چاہوں گا کہ کسی سے بات کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو بس کہ وہ کون ہے، تم اس کو کیسی بات کر رہے ہو۔ یار دوست کو آدمی بہت کچھ کہہ لیتا ہے، لیکن جو اس سے بڑا ہو اس کا تھوڑا سا ادب اداب ہوتا ہے، اگرچہ تمہارے میرے کلچر میں فرق ہے یہ لیکن اسٹوڈنٹ دونوں ڈینش کلچر تھا؟ ہی کہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ نہیں، ڈینش نہیں تھا، یہ میرا خیال ہے کسی اور قوم کا تھا، ڈینش نہیں تھا یہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو میں نے اس کو جو ہے نا اس کو نہیں، اور بعد میں وہ پھر جو ہے نا میرا ایک بہت زیادہ سمجھیں کہ فین بنا ہے اور کافی عرصے تک مجھ سے ملتا بھی رہا ہے، اور اس نے میری بڑی قدر و منزلت کی ہے، خدا اس کی اس چیز کو اس کو جزائے خیر دے۔ لیکن میں نے اس کو اپنے زیادہ قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ میں نہیں تھا چاہتا کہ وہ کسی قسم کا گریٹیچیوڈ محسوس کرے، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ صحیح تھا۔ صحیح۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ سب سے زیادہ دردناک یا خوفناک، یا ایون کہ میں عمران راجہ صاحب کا بھی کویشچن اگر ساتھ لے لوں، ایسا واقعہ جس پہ آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے ہوں اور تکلیف اٹھائی ہو یا کوئی پشیمانی ہوئی ہو، کون سا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے جس سے کہ مجھ پر کافی دیر تک اس کا جو ہے نا خوف اور نفسیاتی اثر بھی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہیلز اینجلز ہوا کرتے تھے جو کہ ایک گینگ تھی، اور نیو ایئر ایو میں وہ انہوں نے شاید ہو سکتا ہے نشے میں ہوں کیا، تو انہوں نے میرے چھوٹے بھائی پر حملہ کیا۔ جب میں اس کو بچانے کے لیے گیا تو وہ 20 سے 25 کی تعداد میں آئے اور انہوں نے ہمیں اتنا مارا کہ ہم دونوں تقریباً جو ہے مرنے کے قریب تھے اور ہمیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ تو وہ ایک واقعہ ہے جو کہ ڈنمارک میں میرے ایک مطلب سمجھیں کہ خوف ترین واقعات میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب آپ نے شاید نظر نہ آ رہا ہو، مجھے یہاں سے لے کر جو ہے نا تقریباً 20 سینٹی میٹر میرا سر پھاڑ دیا گیا تھا، اور اس کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے جب ٹانکے لگائے ہیں تو جو نرس میرے ساتھ کھڑی تھی بیچاری، وہ رو رہی تھی، کہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس طریقے سے معافی مانگوں کہ تم، میری قوم کے لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری قوم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا، تم بھی اس قوم کے حصہ، تمہارے جیسے بھی لوگ ہیں اور وہ جیسے بھی لوگ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، جو اس نے کیا اس کا اپنا مقدر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کافی عرصے تک اس کے بعد میں مجھے جو ہے بال گر گئے میرے، وہ تھوڑے بہت آ گئے لیکن کافی بال میرے گر گئے اس کے بعد۔ اور اس کے بعد جو ہے میں جب دیکھتا تھا یہ ہیلز اینجلز وغیرہ کو،
تو مجھے جو ہے نا ایک قسم کی انگزائٹی محسوس ہوتی تھی. یہ میری زندگی کا جو ہے نا یہاں پر ایک دردناک واقعہ ہے. اگر آپ فیوچر میں پوچھیں تو میں کس چیز سے تھوڑا بہت خوف زدہ ہوتا ہوں، تو میں اس چیز سے بلکہ خوف کویشچن زدہ یہ بھی ہوتا تھا. ہوں ہاں جی، کہ اگر اسلاموفوبیا کو نہ روکا گیا نا تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیا ہوگا. جب کبھی میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری رات کی نیند اڑ جاتی ہے. تو اس کے بعد میں اپنے اندر ایک نیا ولولہ محسوس کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کی فائٹ ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کو روکیں کہ نہ صرف جو ہے اسلاموفوبیا کم ہو جائے بلکہ ختم ہو جائے، بلکہ ہمارے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اور اس کا کلیہ مجھے نظر آ گیا ہے. اگر اجازت ہو تو میں پیش ہاں کروں. جی، ہاں جی، ضرور. یہ تو بڑی اہم بات ہے. چھوٹی سی بات ہے، خدا کے لیے عملی مسلمان بن جائیے، سارے مسئلے ختم ہوں، ہو جائیں گے. کسی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئیں، کسی کا ناجائز حق نہ کھائیں، ٹیکس میں سے ایویشن ٹیکس کو بچانے کی کوشش نہ کریں، بلیک کام نہ کریں، کسی کی چیز پڑی ہو جو کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے اس کو نہ اٹھائیں، کسی کی مل بھی جائے راستے میں پڑی اس کے حق اس کے گھر تک پہنچائیں، کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھیں، کسی کی طرف غلط نظر نہ اٹھائیں. اپنے اندر جو ہے اتنی صفائی پیدا کریں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، لوگ آپ سے بار بار پوچھیں کہ یہ کیا یعنی ہے یعنی میں جس کی اگر اس وجہ کو سے آپ کہوں اتنے کہ ہو گئے. ہمیں ہمیں جو ہے وہ گفتار کا غازی نہیں بلکہ نہیں، کردار کا کردار غازی کا، بن ہاں کے جی. بالکل ویسے ہی پریکٹیکل اگر ہم مسلمان بنیں گے تو ہم پریکٹیکل مسلمان بن کے جو آنے والی اسلامی جو اس وقت شروع ہو چکی ہے جی اسلامی فوبیا کی لہر، اس کا مقابلہ صرف اسی طریقے سے کیا جا بالکل سکتا ہے. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں جاوید ارائیں صاحب، آپ کے بڑے قدردان ہیں، سلام کر رہے ہیں، ماشاء آپ کی اللہ باتوں جی، پہ واہ وعلیکم واہ بھی السلام. کر رہے ہیں. جی اور ان کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں بیوٹیفل میسیج عمران راجہ صاحب کو بھی بہت پسند آ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا، ایک اب جو ہے فارغ وقت میں اب کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا پسند بات سر یہ میرے بھائی، فارغ وقت ہو تو میں کچھ کروں نا. اب ہے؟ تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے فارغ وقت کب ملے گا. کچھ کرونا کے شروع دنوں میں مجھے ملا تھا تو میں نے ہوں، سوچا تھا میں کتاب لکھنی شروع کروں، لیکن وہ میری سستی کوئی تھوڑی سی جو اس میں آڑ میں آ گئی تو وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھا. پھر میری ہوں، وائف نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں 3 اور 4 جو ہے بڑی بڑی اسکریپ بکس لا کر دیتی ہوں، تو تم اپنی زندگی کے جو ہے نا مطلب پہلو جو ہیں مختلف، ان کی جو اخبار میں تصویر میں ہیں، تمہارے بیانات ہیں، جو کچھ بھی ہے ان کو اکٹھا کرو، تاکہ بعد میں کم از کم اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم نے کسی سے انسپائریشن لینی ہے تو اس کے کام آ جائے، اور کچھ جو تمہارے بچوں کے لیے لیگیسی ہوگی تو وہ میں ہم نہیں ہم کر بھی پایا. ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں آپ کی جی زندگی ہاں کے کچھ حصوں کو ایکسپلور کرنے کی. بالکل. تو اب یہ ہوا ہے کہ میں جب تھوڑا سا مجھے وقت مل جاتا ہے نا، جب اور کچھ باقی بلکہ میں کچھ چیزوں سے پہلو تہی کر کے میں تھوڑی سی گارڈننگ کرتا ہوں اور تھوڑی سی ہوں، ایکسرسائز کرتا ہوں. یہ میرا ہے واہ، کام. جی. زبردست. اب تو یہ کہ آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کسی کے فین ہیں؟ اگر میں آپ کو دل کی بات بتاؤں تو شاید میرا خیال ہے آپ تو نہیں، بہت سارے لوگ مایوس ہوں گے. میرے سب سے بڑے فین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کا فین صلی اللہ ہوں. علیہ وسلم. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. کیونکہ اور ان کے بعد میرے سیکنڈ ان لوگ اگر کوئی آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ہیں. یہ میرے 2 آئیڈیلز ہیں. ہوں، تو میں اپنی زندگی کی ہر انسپائریشن لینے کے لیے ان کی طرف جاتا ہوں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی تھی رونالڈو کی. میرے بچے جو ہیں فٹ بال کے بڑے شوقین ہیں، میرے دونوں بچے فٹ بالر ہیں. ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ رونالڈو جو تھا وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ رات کے وقت جب کہ اس کے ہم عمر لوگ جا کر کلبوں وغیرہ میں انجوائے کر رہے ہوتے تھے، ڈرنک کر رہے ہوتے تھے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے تھے، اس وقت رونالڈو جو ہے اس کے گھر کے پیچھے جو ایک پلے گراؤنڈ جو تھا اس میں جو ہے نا فری کک کی پریکٹس کیا کرتا تھا، کیونکہ اکیلا ہوتا تھا. تو رات کے 2 بجے اٹھ کر 3 بجے اٹھ کے جو ہے نا وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ میں 60 میٹر کی کیا ہوں، کہتے ہیں 20 میٹر کی دوری سے 25 میٹر کی دوری سے میں کک لگاؤں کک اور کر رہا ہوں. بال جو ہے میرا جا کر وہ گول میں گرے. تو میں نے ان کو کہا یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا یہ جو ہے ایک بہت چھوٹی سی انسپائریشن ہے، بہت چھوٹی سی ڈیڈیکیشن ہے. میں نے کہا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم. ان کی اگر ڈیڈیکیشن دیکھی جائے تو وہ جس کام کے لیے نکلتے تھے اس کو روکنے کے لیے لوگ ان پر پتھروں کی جو ہے بارش کرتے تھے. عورتیں جو ہیں وہ بالائی منزل سے ان پر توبہ نعوذ باللہ کچرا پھینکتی تھیں. لوگ ان کو دیوانہ خپتی کہتے تھے اور ان کی جو ہے وہ مذہقہ جو ہے قسم کے یہ خاکے بنایا کرتے تھے. تو وہ تمام چیزوں کے باوجود جو ان کی ڈیڈیکیشن تھی
وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بالکل، تم بلکہ مجھے ان کا پسند کرو نہ کرو، میں نے یہ بلکہ چیز تم تک پہنچانی ہے، بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں سورج رکھ کر دوسرے ہاتھ میں چاند، پھر بھی مجھے اپنے ارادوں سے متزلزل نہ کر پاؤ منزل گے۔ نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ اس سے وجہ سے پوچھوں میں جیسے آپ سمجھتا کے ہوں کہ ہر معاملے کی جو ہے نا انسپائریشن کی جو ہمارے سورس جو ہے پاس نا، صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں جی صرف یہ جی جی، پوچھنا چاہتا ہوں اب آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا آنے والا خوف میں سے ایک خوف یہ ہے کہ اسلام فوبیا جب آئے گا تو ہمیں کیا جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کی امید کیا ہے؟ میری امید دراصل میں فطرتاً جو ہوں نا تھوڑا بہت میں آپٹیمسٹک ہوں، میں پیسمسٹک نہیں ہوں۔ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابھی سے صد باب کر لیں نا کسی چیز کا تو آنے ہوں والی آفت کافی حد تک رک سکتی ہے۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو سٹیئر کرتے ہیں، کس یعنی طریقے سے ہم اس کو مینیج کرتے ہیں۔ آپ کا ایک امید بھی ہے کہ ہم پاسبلی گڈ بالکل ہے، سٹیپس لے سکتے ہیں۔ بالکل، میں آپ آپ یہ کو بتائیں بتاتا کہ ہوں۔ جی کیونکہ یہ چلیں جی ریپڈ فائر ہے تو اس میں اب ہم جی، جلدی جلدی سے ٹھیک گزریں گے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ آپ کا سب سے پسندیدہ لیڈر کون ہے آپ کا؟ او مائی گاڈ، اٹس اے ویری گڈ کویسچن۔ میرا سب سے پسندیدہ لیڈر کون ہے؟ اگر آپ مجھ سے، بدقسمتی ہے کہ میں ان کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھ سکا، لیکن جو ان کی ڈیڈز جو ہیں، جہاں تک میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، جو کچھ میرے سامنے آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کنٹمپرری یا اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو قائد اعظم ہیں، جن کو میں محمد علی سمجھتا جناح، ہوں کہ بالکل بہت صحیح، خوبصورت جو ہے لیڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، دا مین آف اور جو ارتھ، بالکل ٹھیک ہے، جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا، میرا خیال ہے بہت کم لوگوں نے کیا۔ وہ تاریخ میں باقاعدہ ایک یونیک حیثیت رکھتے ہیں۔ بے شک ہے، صحیح ہے۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے ویسے؟ کھانے میں اگر میری آپ پسندیدہ اگر خوراک پوچھیں نا، تو وہ کھانے سے میں آج سے میری موجودہ جو جسامت ہے اس سے میں تگنا ہو جاؤں گا، لیکن پسند مجھے بہت ہے۔ مجھے بھنا ہوا گوشت، آہا، کڑھائی گوشت جو ہوتا ہے وہ، کیا اور بات اس کے ساتھ بڑے خوبصورت جو ہے تندوری نان، جو کہ باقاعدہ روغنی نان ہوتے ہیں، وہ بڑے پسند ہیں۔ کیا یہ بات جب ہے، مجھے چیزیں مل جائیں تو مجھے نشہ آ جاتا ہے، لیکن چونکہ مطلب ایک عمر کا بھی تقاضا ہے اور جسامت کو بھی میں نے کسی حد تک قابو کرنا ہے، تو میں ان چیزوں سے مطلب ہو سکتا ہے سال میں ایک دفعہ کھا لوں یا 2 دفعہ کھا لوں، مگر نہ میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ وہ گارڈنگ کرتے ہیں آپ تو پھول کون سا پسند ہے آپ کو؟ میرا پسندیدہ پھول ہمیشہ جو ہے نا گلاب رہا ہے، اور بدقسمتی سے ڈنمارک کی سرزمین میں گلاب کی وہ اقسام موجود نہیں ہیں جو ہماری جو دھرتی میں موجود خوشبو دیتی ہے، ہے۔ ہائے ہائے کیا ہائے، بات ہے، کیا یہاں تو بات میں ہے۔ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک خوشبودار جو ہے نا گلاب ڈھونڈا ہے، جو میری بیگم کو بھی ہوں بہت پسند آیا ہے اور اس کی بہت نگہداشت کرتی ہیں۔ اس کو یہاں ہوں پر جو ہے نا، یہاں پر انگلش اس کو جو ہے نا گلاب کہتے ہوں۔ ہیں یہاں پر، اس میں خوشبو ہوتی ہے، باقی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہوتی۔ میں اگر یہاں اگر پہ بتاؤں چلوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا لوگوں نے بھی انٹرسٹ اتنا لیا ہے کہ جاوید ارائیں صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو گلاسٹو کا کنیا کباب بہت پسند ہے، یہ اور بھی چیز عمران صحیح ہے، عمران راجہ صاحب کہتے ہیں عباس صاحب کو کھیر بھی بہت پسند ہے۔ یہ بھی تو صحیح ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ خوشبودار گلاب جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ گانے سنتے ہیں؟ کوئی گلوکار پسند ہے؟ ہاں جی، مجھے گانے دراصل مجھے کوئی ایک گلوکار جو ہے نا وہ تو نہیں پسند، مجھے میلوڈیز پسند ہیں۔ تو جو بھی میلوڈیز کوئی اچھا پسند گانا گاتا ہے نا تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یعنی آپ کو جیسے دیکھیں سولو کہ ہاں جی، اب میں چونکہ ہمارے زمانے میں محمد رفیع ہوا کرتے ہم تھے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس اس کو جی اوور کم کریں گے جلدی سے۔ ہاں، بس یہ ہے کہ یعنی مجھے ہاں گانے سے زیادہ جو ہے نا، جو گانے کی شاعری ہوتی ہے اور اس کی جو ٹیون جو ہے نا، بہت میلوڈی، زبردست۔ وہ میں دو چیزوں پر بہت غور کرتا ہوں۔ اور لیرکس اداکار پر، بھی آپ کو پسند ہو جس کی اداکاری کی آپ فین ہو؟ جب میں جوان تھا مجھے وحید مراد بہت پسند ہوتا تھا، واہ کیا بات ہے۔ اور تو آج کل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ہم، سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اداکاروں میں جو لوگ کسی کردار میں تھوڑا بہت جان ڈال دیتے ہیں تو شان ہم، کونری ہے۔ ہاں تو اس کی بھی مجھے جو ایکٹنگ پسند ہے، وہ بڑا بھرپور طریقے سے اپنے کردار کو ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں آنا جانا لگا رہتا ہوگا، آپ کا بچپن جوانی گزری پاکستان میں، کون سا مقام آپ کو بہت پسند ہے، اور اس کے بعد ڈنمارک میں کون سا مقام پسند ہے آپ کو بہت زیادہ؟ پاکستان میں مجھے سب سے زیادہ خوبصورت جو جگہ لگی ہے وہ مجھے کوئٹہ کے باہر کے زیارت وغیرہ کے علاقے میں، جو باہر کا زیارت کو چھوڑ کر باہر نکل جائے نا آپ، تو ہم، وہاں پر جو باغات ہیں، جہاں وہ گرینری ہے اور جو پہاڑ ہیں، وہ قدرت کا ہم۔ ایک جو ہے نا سمجھیں کہ ایک فنکاری کا ایک انمول سمجھیں کہ وہ ایک نمونہ ہے۔ تو یہ وہی یہاں جگہ پر ہیں جہاں پہ قائد اعظم نے اپنے آخری ایام گزارے تھے؟
ایگزیکٹلی قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی ریزیڈنسی میں گزاری تھی، جو کہ بہت خوبصورت پہاڑی پر بنا ہوا ایک نہایت اچھا پرفضا مقام ہے، لیکن یہ زیارت شہر کے اندر ہے، اچھا۔ لیکن زیارت سے اگر آپ باہر چلے جائیں نا تو وہاں پر صنوبر کے جنگلات ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا میرا خیال ہے دوسرا تیسرا صنوبر کا جنگل ہے جنگل وہ وہاں آپ پر کو بہت پایا پسند۔ جاتا ہے۔ اور ڈنمارک میں ناظرین اس وقت ہمارے جو ہیں عباس رضوی صاحب وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، آئی تھنک سو کہ شاید بیٹری کی وجہ سے ہوا ہو، انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے دوبارہ سے ان کو آن ایئر کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کیونکہ انٹرویو اس وقت بڑا دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکا تھا، ہم ایک انسان کی جو ہے جو کہ ہمارے پاکستانیوں میں جس کو ہم پردیسی کہانیاں کہہ رہے ہیں، ان میں ان کی ہم نے بچپن سے لے کے ڈنمارک آنے تک کی کہانی جانی، پھر ڈنمارک پہ انہوں نے کیا پاکستانیوں کے لیے کام کیے، کیا ڈنمارک کی سیاست میں کام اپنے جو ہیں وہ جوہر دکھائے، اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات، اسپیشلی ڈنمارک میں پاکستانی کلچر کو کیسے فروغ دیا اردو کے ذریعے۔ یہاں سے پہنچتے پہنچتے جب ہم ان کی ذاتی زندگی تک پہنچ گئے، اور جس کے انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے جاوید ارائیں صاحب، سوال میں ان سے کر رہا ہوں جو آپ یہ دے رہے ہیں، یا عمران راجہ صاحب میں سوال ان سے کر رہا ہوں، تو ان کے یعنی ان کی زندگی کی ان کی پسند ناپسند کو ان کے قریب رہنے والے لوگ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ وہ 1-2 منٹ کے اندر واپس آ جائیں، اگر تو وہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو ہم پھر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور کیونکہ ہم اب کافی حصے اس کو وائنڈ اپ کر چکے تھے، ہمارا صرف آخری ایک ان سے کویشچن رہ گیا تھا کہ وہ آپ سب کو میسج دیں، لیکن جو انہوں نے میسج دیا، آنے والا جو ان کی امید ہے، اور ان کی امید یہ ہے کہ ان کا خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر اسلامی فوبیا بہت تیزی سے بڑھا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں اور ہماری جنریشن جو نہیں آنے والی ہے ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ان کی امید یہ ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے، جو ہم نئے آنے والے لوگ ہیں، وہ اگر پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اس طرح سے جس طرح سے جو ہے ایک کردار اور عملاً مسلمان ہوتا ہے، تو ہم اس اٹھنے والے طوفان کو جس کی گرد ہمیں نظر آ رہی ہے اسلامی فوبیا کی، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا کردار جو ہے اس کو جو ہے وہ راسخ کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس بات کی تائید عمران راجہ صاحب بھی کر رہے ہیں، اور میں آخری منٹ اور ایک دیکھیں گے کہ اگر وہ آنے آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ان کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے تمام ناظرین کا۔ ویسے وقت ہمارا ہو چکا ہے، آخری ہم 2 منٹ اوپر جا چکے ہیں، پھر بھی کیونکہ میں نے دیکھا تھرو آؤٹ پروگرام میں ہمارے جاوید ارائیں صاحب سلا رہے ہیں، عمران راجہ صاحب سلا رہے ہیں، آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ کتنے لوگوں نے، میاں منیر صاحب کے کامنٹس ہمارے تک پہنچے، ہمارے تک نواز صدر صاحب کے کامنٹس پہنچے، ہمارے ساتھ تجمل رشید صاحب کے کامنٹ پہنچے، ہمارے پاس جو ہیں مسعود کیانی صاحب کے کامنٹس پہنچے، ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے شفیق ارائیں صاحب کے جو ہیں حاجی شفیق ارائیں صاحب، ان کے کامنٹس پہنچے، اور ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جیسے طاہر صاحب تھے، ان کے کامنٹ پہنچے، راجہ فرحات صاحب کے کامنٹس پہنچے، بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، بڑی دلچسپی سے اس پروگرام کو سنا، اور میں ان سب کا آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کو پھر جاتے جاتے بتاتا چلوں، اس پروگرام کا مقصد کوئی ایک جو ہے بالکل ہٹ کے ہے، شاید یہ پروگرام پہلے ڈنمارک میں نہیں ہوا، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد میں آپ سے بتاتا چلوں کہ اسپیشلی کرونا ٹائم میں میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بہت پیارے بزرگ، جیسے میں مثال دوں گا چودھری غلام حسین صاحب، میرے بڑے پیارے، ان کے ساتھ دلی لگاؤ تھا، اس کے علاوہ ابرار صاحب، راجہ ابرار صاحب تھے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے، میں کس کس کا نام گنواؤں، آپ نے دیکھا کہ مارچ اپریل کے ماہ میں ہمیں بہت سے بزرگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور جب میں کیونکہ ان کے پاس بیٹھتا تھا، آف دا ریکارڈ ان سے باتیں ہوتی تھی، ڈینمارک پہلے کیسا تھا، کیسے اس میں بدلاؤ آیا، کس کس نے کیا کیا کام کیا، تو جب میں نے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ، یہ قیمتی ہیرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنمارک میں ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نسل کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرمایہ بھیجا،
پاکستان کے ہر اچھے اور برے وقت میں کام آئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنمارک کی سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو کے ڈنمارک کی سوسائٹی کو اپنی جوانیاں دے دی، اپنے کردار سے ڈنمارک کو بلڈ کیا. یہ لوگ اپنے ساتھ اتنی کہانیاں لے کے منو مٹی کے نیچے چلتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم نے ابھی نہ سوچا کہ یہ جو ہمارے پاس ہمارے ارد گرد ہیرے بکھرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی زندگیوں کی قدر نہ کی، ان سے وہ کہانیاں نہ لی، تو جو ہے شاید ہم ان کو نہ لے سوری، سکیں. ہاں جی، اس میں یہ ہوا تھا میں کہ بیٹری ختم ہو گئی تھی تو اب مجھے میں نے اندازہ تھا جی مجھے اندازہ تھا ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کے پاس صرف 2 کویشچن آپ کے رہ گئے تھے، ہم وہ پورا کرنے چاہ رہے تھے. آپ جی کا جی دلچسپی کا لیول یہ تھا کہ سوال میں آپ سے پوچھتا تھا، جواب کامنٹس میں لوگوں کے آتے تھے اور بڑے جی خوبصورت انداز سے، یعنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو گلوکار میں شاید نور جہاں بھی پسند ہے، اور اسی طرح آپ کے کھانوں کی اور چیزوں کی جو ہے وہ باتیں یہاں پہ چلنا شروع ہو گئی. جی چلے ہم صرف آپ کا آخری جو ہے وہ، کیونکہ آپ سے کویشچن جو بیچ میں کٹ گیا تھا کہ ڈنمارک میں کون سی جگہ پسند ہے، اور اس کے بعد 2 کویشچن ہم کریں گے اور پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جی ڈنمارک میں اگر آپ جو ہے نا ناردرن یہ شمالی علاقے کی طرف جائیں نا، تو یہاں پر ول پے کا ایک علاقہ آتا ہے جس میں کہ بیچ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی سڑک چلتی ہے. جہاں پہ میں رہتا ہوں آج کل. ہاں جی ہاں، اگر آپ وہاں پر رہتے ہیں تو آپ نے لامحالہ طور پر وہ کوسٹل ایریا دیکھا ہوگا جہاں پر کہ بالکل بہت ہی خوبصورت جو ہے اسپاٹس ہیں. وہ اس وجہ سے بالکل کہ ایسے ہی. میری لا فیملی جو ہے ان کا وہاں پر سمر ہاؤس ہے. تو میں عموماً جب ہوں. بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو لے جا کر وہاں گھماتا بھی تھا، پھر وہاں پر عموماً آئس کریم وغیرہ لے کر ہم کھایا کرتے تھے. تو وہ جگہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے ڈنمارک میں وہ جگہ بڑی پسند ہے. ایک چیز میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے اجازت دیجیے، میں وقت یہ محدود بتانا ہے، چاہوں جلدی گا سے وائنڈ اپ کرنا. کہ ڈنمارک میں نے کون سی کنٹریبیوشن کی ہے ڈنمارک کی سوسائٹی کے ہوں. لیے، بالکل، اس یہ کے لیے بڑا میں اہم وقت سوال ہے. ترجمہ کرنا چاہوں گا. جی وہ ضرور. دراصل یہ ہے کیونکہ آج سے اس وقت تک جو بھی بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہے. ڈنمارک میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے ڈنمارک کو گاؤں کے لیول سے اٹھا کر وہ اس کو ایک میٹروپولیٹن لیول تک لے گئے ہیں. جب یہاں پر ہم لوگ آئے تھے تو کوپن ہیگن سے 15 یا 14 کلومیٹر باہر نکلنے کے بعد یہاں پر موٹر وے وغیرہ نہیں تھے ہوا کرتے. فلیٹس چھوٹے چھوٹے اور ان کے کامن جو ہے نا باتھ رومز اور جو ہے وہ آپ کے اس میں بیسمنٹ میں ہوا کرتے تھے. اگر آپ آج کل کا ڈنمارک دیکھیں تو آج کل ڈنمارک سپر ماڈرن جو ہے وہ ڈنمارک ہے. اس ڈنمارک کو بنانے میں میرے جیسے اور بہت سارے لوگ جو اس زمانے میں آئے ہوں ان کا خون پسینہ شامل ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی اجرتوں پر یہاں پر بہت کام کیا ہے. ڈنمارک نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، ہمیں ڈنمارک میں جو ہے اپنی زندگی اسٹیبلش کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ہم نے ڈنمارک کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. آج کل ہر ایک شخص بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم گریٹر کوپن ہیگن کی بات کر رہے ہیں. گریٹر کوپن ہیگن کا لفظ دینا یہ میری ایجاد ہے. اس سے پہلے اس کو ایئرسٹونز کمیٹی کہا کرتے تھے، اور ورلڈ لیول پر کوئی بھی اس کو نہیں تھا جانتا کہ ایئرسٹونز کمیٹی کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب تھا کہ ڈنمارک کے جو ہولسٹل جو ہے اس کو لے کر اس کے ریجن کو، اور سویڈن کے جو ہے جو میلمو کا پورا ریجن لے کر جس کو اسکون کہتے ہیں اس کو ایک ریجن بنا دیا جائے. اس خیال کا بانی میں ہوں، اس آئیڈیا کو میں نے پیش کیا تھا اور میں نے کہا یہ ایئرسٹون کا نام آپ نکالیں، انٹرنیشنلی کوئی بھی نہیں نہ اس کو کہہ سکتا ہے ایئرسٹون اور نہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے. آپ اس کو گریٹر کوپن ہیگن کہیں، اس میں میلمو بھی شامل کریں اور اس میں اسکون کے دوسرے شہر بھی شامل کر کے آپ اس کو اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں کمپریہنسو جو ہے نا وہ آپ ریجن بنائیں. اور وہ ریجن بنا اور اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں وہ بوسٹ کر گئی ہیں ڈنمارک میں، اور جو ڈنمارک میں کوپن ہیگن میں نہیں کرنا چاہتے ان کو منہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر بڑی جگہ کی ضرورت ہے تو اسکون کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا لینڈ ہے، اب وہاں پر جو ہے اپنی بزنس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اس جو ہے نا الائنس کے بعد ڈنمارک میں بڑی ترقی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہاں پر 4 سال یہ ڈنمارک کا جو گروتھ فورم جو تھا جس میں ترقی کے لیے ہر قسم کی اسٹریٹجیز بنائی جاتی تھی، وہ میں 4 سال میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر رہا ہوں اور اس میں میرا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ عباس رضوی جو ایک مسلمان تھا، ایک پلا پلایا آپ کے پاس آیا، اس نے یہاں پر محنت کی، نہ صرف اپنے آپ کو بنایا بلکہ ملک کو بھی بنایا. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ڈنمارک کو بنانے میں مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میرا بھی ملک ہے اور میرے آنے والی نسلوں کا بھی ملک ہے. یہ میں چاہ رہا تھا میں اس میں شامل کر دوں.
یہ بہت اچھا ہے، آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا ایکچولی. یہ ہمارے جو کوشچنس کی لسٹ تھی اس کے اندر شامل بھی تھا، اور میں نے آگاہ بھی کیا تھا اس سے آپ کو، لیکن وہ وقت کی قلت کی وجہ سے اور آپ کی بیٹری کو جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جانے کی وجہ سے سوال نہ پوچھ سکے. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وائنڈ اپ کریں گے، پروگرام آخری حصے کی طرف ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو صرف ایک چیز جو اب رہ گئی ہے وہ یہ بتائیں، جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جو بعد میں آپ کو دیکھیں گے، جو کتاب پڑھیں گے، آپ ان کو ایک تو میسج تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائیں، پہلے ایک جملہ یہ بتائیں کہ وہ عباس رضوی کو کیسے یاد رکھیں، اور دوسرا ان کو پھر ایک میسج بھی دیتے جائیں سب کو جانے سے پہلے. اگر آپ عباس رضوی کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ عباس رضوی کو ایک ایسے انسان کی حیثیت سے یاد رکھیے جو کہ آپ کا دل سے معترف ہے اور آپ کے کام کو کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کیونکہ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا داد ہے، اور اس کے بعد ایمانت ہے. اگر میں وہ پوری نہیں کروں گا تو خیانت ہوگی. تو میں آپ کے لیے جو کرتا ہوں کسی کے سر پر احسان نہیں کرتا. آپ عباس کو اپنا خدمت گزار سمجھیے. میں خادم تو نہیں کہوں گا، ورنہ پھر وہ شریف فیملی میں میرا بھی جو ہے نام لکھا جائے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آپ کا خدمت گزار ہوں، اور میں اگر آپ مجھے یاد کرتے ہیں تو اس طریقے سے یاد رکھیے کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ دل لگا کر کیا ہے. تو جب میں نہ رہوں اس دنیا میں تو میرے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. ہلو. میری آواز شاید نہیں آ رہی تھی، تو کیونکہ میں نے آپ کا میوٹ کرنا تھا مائک اور اپنا میوٹ کر لیا کیونکہ شور کی وجہ سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج وقت دیا ٹرانسمیشن میں، اور یہ بڑی لمبی اور دلچسپ ٹرانسمیشن رہی ہے آج کی. کیونکہ میں جس اسکرین پہ بیٹھا ہوں میں وہاں پہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا یہ جو نشریات ہیں وہ بہت سے پلیٹ فارم سے آمد ہیں. میرے ذاتی فیس بک کے اوپر بھی نشر ہو رہی ہے، کچھ یوٹیوب چینلز پہ بھی نشر ہو رہی ہے، پاکستان کے کچھ بڑے پیجز پہ نشر ہو رہی ہیں، سی پی ایچ ٹی وی اور پاکستان از ان ڈنمارک پہ بھی. تو شروع سے لے کے ابھی تک ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں ہے. جس اسکرین پہ میں بیٹھا ہوں مجھے سب کی کلیکٹیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ شامل ہوتے رہے ہیں. ہمارے پروگرام کے آخر میں سید خالد رضا گیلانی صاحب آپ کے پروگرام کو سراہتے ہوئے اس میں شامل رہے. ہمارے دوبارہ سے جو ہیں وہ شامل ہوئے شفیق صاحب. ہمارے جوید صاحب اس وقت بھی وہ ہے وہ 900 کا انہوں نے کامنٹ دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی دلچسپ گفتگو تھی عباس رضوی صاحب کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو چھوڑ کے جائیں، لیکن وقت کی قلت تھی. ہم نے صرف 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا ہوتا تھا، اب یقین جانے 2 گھنٹے کے پروگرام ہو گئے ہیں. اور آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے تھے، ان میں بھی تشنگی رہ گئی ہے. زندگی نے موقع دیا تو ہم ان کو دوبارہ کسی وقت لے کے آئیں گے. لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلو ہم کور نہیں کر سکے، ہماری کوشش ہوگی کہ جو کتاب اس عباس رضوی صاحب کے چیپٹر اس کے اندر آیا جس کو جو ہم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ان سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں. عباس صاحب جاتے ہوئے کوئی ایک بات اور اس کے بعد ہم پروگرام کو خدا حافظ کہیں. 1 منٹ. آپ جی. سب کی جو ہے حوصلہ افزائی کا میں مشکور ہوں. خداوند کریم آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور مجھے میری نیت صاف رکھے اور میں وہی کام کروں جب کہ مجھے قیامت کے روز خداوند کریم سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ میں وہاں پر صاف دل سے کہہ سکوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا تھا میں نے اس ایمانت میں خیانت نہیں برتی. یہ میری خواہش ہوگی. بہت شکریہ. اور جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پنجابی کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آپ نے ظفر عوان کا جو ہے وہ نام دیا تھا کہ ان کی کتاب کی رونمائی میں آپ نے پنجابی میں بات کی. ظفر عوان صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے بھی پورے شروع سے لے کے آخر تک یہ پروگرام دیکھا ہے، تو ہم ان کو نہیں بھولتے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ باس رضوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے میوٹ کیا ہے شور کی وجہ سے، میں آپ کو آن کرتا ہوں 1 منٹ جی۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہوں ساریاں گلاں جو ہے نا جدیں مک گئیاں نے تے ہوں میں کم از کم پنجابی چ دساں کہ میری پنجابی زبان جڑی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اردو زبان ہے، اور پنجابی نال میرا عشق جو ہے وہ میری ماں دی وجہ نال ہے، اور ماں دی جس وقت کہ ٹھنڈیاں چھاواں میرے رہیاں نے میری نس نس وچ پنجابی بڑی ہوئی ہے، تے ایہ نہ سمجھو کہ من پنجابی نہیں آندی، لیکن چونکہ میری گفتگو جو میں گل بات کرنا ہے زیادہ تر اردو چ ہوندی ہے، اس طرح تسی محسوس کردے ہو کہ میں صرف اردو ہی بول سکنا، نہیں، پنجابی میری مادری زبان ہے، میری ماں دی زبان ہے، اور میں پنجابی نال اس طرح ہی محبت کرنا ہے جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں نال محبت کردا ہے۔ امید ہے کہ میری اس پنجابی دی گل سن کے تہاڈے کم از کم ذہن چوں یہ غلط فہمی تو نکل گئی ہوئے گی کہ عباس رضوی پنجابی نہیں بول سکتا۔ میں بہت اچھی پنجابی بول لینا، اور انشاءاللہ اگے تسی من کسی جگہ تے بلاؤ گے اور میرے کو کوئی گل سننا چاہو گے تو میں پنجابی چ کر کے تانوں سناواں گا۔ مہربانی، شکریہ۔ یہ خصوصی جو ہے یہ ظفر اوان آپ کے لیے تھی پنجابی، کیونکہ آپ اب ڈنمارک میں پنجابی کا استعارہ بنتے جا رہے ہیں، جس طرح آپ کی 5 کتابیں پنجابی میں آئیں، اس لیے اب جہاں پہ پنجابی کا ذکر ہوگا وہاں پہ ظفر اوان کا ذکر ہوگا۔ تو ناظرین، جاتے جاتے آپ سب کو ایک دفعہ پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا لمبا عرصہ تک برداشت کیا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہے، ہم نے آپ کا فیڈ بیک بھی شامل کیا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور یہاں پہ بھی ایک ہمارے ممتاز صاحب، احمد ممتاز صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ سراہا ہے اس پروگرام کو، اور جاتے آخری دفعہ ایک دفعہ کمنٹس، کیونکہ ظفر اوان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا واسدے رہو، جتنے بھی رہو تو واسدے رہو، واسدے صاحب خدا حافظ، آپ سب کا اللہ حافظ، اللہ نگہبان ہو ہماری طرف سے۔ میں نے عباس رضوی صاحب آپ کا جو ہے وہ کیونکہ مائک میں نے میوٹ کیا ہے شور کی وجہ سے، تو پھر انشاءاللہ باقی بات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔